बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूँ ज़हरा रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपने दिन का, अपनी सुबह का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके होंगे। आज हफ्ते का पहला दिन भी है और आज के दिन का जो आगाज़ है वो फुल ऑफ एनर्जी यानी एनर्जी के साथ होना चाहिए, पॉजिटिव वाइब्स के साथ होना चाहिए ताकि आपका पूरा हफ्ता इसी एनर्जी और इसी अच्छी पॉजिटिव सोच के साथ गुजरे। और हम भी प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले एक पॉजिटिव मैसेज, आइए देखते हैं हमारा सेगमेंट एक दिन एक नेकी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है कि रिज़्क़ देने वाली ज़ात अल्लाह की है। जैसे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम अल्लाह पे भरोसा करना शुरू कर दोगे तो अल्लाह तुम्हें वहाँ से रोज़ी देगा जैसे कि परिंदों को हवा में देता है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जब सहाबा को फरमाया चलो मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करनी है मक्का से, तो सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम खाएंगे कहाँ से, वहाँ पिएंगे कहाँ से, कहाँ रहेंगे। उस पर ये आयत नाजिल हुई वकअय्यि मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा। कितने ही अल्लाह की मखलूक ऐसी है जो अपना रिज़्क़ लेके नहीं चलती, अल्लाह उसको रिज़्क़ देता है। ये बताता जाऊँ, अल्लाह की मखलूक में से 3 ऐसे अफराद हैं जो हिर्स करते हैं। उनमें से एक इंसान है, एक चींटी है, एक चूहा है जो अपने रिज़्क़ को जमा करता है। इसके अलावा अल्लाह की सारी मखलूक रोज़ाना ताज़ा रिज़्क़ ही खाती है। हमें ये यकीन होना चाहिए कि हमारी रज़ाक़, हमारी जो हमें रिज़्क़ देने वाली ज़ात है वो अल्लाह ही की है, अल्लाह ही के लिए है। अल्लाह ये यकीन मुझे भी नसीब फ़रमाए और आपको भी नसीब फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन। चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब, देखते हैं कि आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम किन मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। कराची में 2.5 माह बाद सीएनजी स्टेशंस खोल दिए गए। सुई सदर्न गैस कंपनी ने सीएनजी स्टेशंस पर गैस की फरहमी बहाल कर दी। मुल्क में महंगाई का तूफान ना रुक सका, पेट्रोल एक बार फिर महंगा होने का इम्कान। जी ये तो थी आज की टॉप स्टोरीज़, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं अपनी पहली स्टोरी की जानिब। फाइनली एक अच्छी खबर आई है सीएनजी सार्फिन के लिए कि सीएनजी स्टेशंस को 2.5 माह की बंदिश के बाद खोल दिया गया है। आपको बताएं कि 1 दिसंबर 2021 को सीएनजी स्टेशंस बंद किए गए थे और ये बंद इसलिए किए गए थे क्योंकि सीएनजी बहरान बहुत ज़्यादा था और जो घरेलू सार्फिन हैं उसको पूरा करने के लिए, उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए सीएनजी स्टेशंस को 2.5 माह के लिए बंद कर दिया था, जिसके बाद आज से शहर भर के सीएनजी स्टेशन जो हैं वो खोल दिए गए हैं। तमाम रिक्शा ड्राइवर्स, टैक्सी ड्राइवर्स ने सुख का सांस लिया है। लेकिन आपको ये भी बताएं कि सीएनजी स्टेशन तो खोल दिए गए हैं, जिस मकसद के लिए सीएनजी स्टेशन को बंद किया था वो अभी भी बरकरार है। आज भी शहर कायद में गैस बहरान के हवाले गैस बहरान शदीद है और घरेलू सार्फिन को काफ़ी परेशानियों का सामना है। सुबह के वक्त गैस प्रेशर में कमी और गैस की लोड शेडिंग से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। लकड़ियों पर खाना शहरी जो है इस वक्त बना रहे हैं और अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं और गैस बहरान का सिलसिला उसी तरह जारी है। लेकिन खैर एक अच्छी खबर आई है कि जो रिक्शा ड्राइवर थे, जो टैक्सी ड्राइवर थे, उन्होंने फाइनली सुख का सांस लिया। इस हवाले से बात करते हैं डिटेल में। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है अशरफ खान साहब ने जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अशरफ साहब, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। अशरफ साहब, एक अच्छी खबर आई है, 2.5 माह के बाद तवील बंदिश के बाद सीएनजी स्टेशंस को आज से खोल दिया गया है। लेकिन जिस मकसद के लिए बंद किया गया था कि हमारी जो पहली प्रायोरिटी है वो है घरेलू सार्फिन, उनको तो कोई रिलीफ नहीं मिला। वो तो इसी तरह पूरे 2.5 महीने परेशान ही रहे और अभी भी सीएनजी बहरान
गैस बहरान देखें तो उसी तरह कायम है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं कि जो गैस बहरान है अभी टला नहीं है, क्योंकि देखा जाए जो 7 इंडस्ट्री जोन से हमने हफ्ते को भी रिपोर्ट किया था, उन्होंने कहा कि गैस प्रेशर नहीं मिल रहा है। हाँ। यानी कि जो इंडस्ट्री को गैस मिलनी चाहिए 7 से 8 बार PSI मिलनी चाहिए जिसपे उनका बॉयलर या उनका प्लांट चल सकते हैं, लेकिन वो नहीं मिल रही है। अब उसके बावजूद यहाँ पे देखा गया कि 2.5 महीने की तवील बंदिश हुई थी। उसके बाद MD SSGC ने वादा किया था कि 2.5 महीने बाद CNG को गैस की फराहमी खोल देंगे। आज सुबह 8 बजे से तो खुली है, लेकिन इसके साथ बताएं कि जो मुख्तलिफ इलाके हैं, जो हम इलाकों की जो रिपोर्ट करते रहते हैं, जिसमें लियारी है, किमाड़ी है, गुलशन के भी इलाके हैं, नॉर्थ इस्लामाबाद के इलाके हैं, और जो दूर दराज नॉर्थ कराची के इलाके हैं, वहाँ पे जो गैस प्रेशर नहीं आ रहा था, लोग मजबूरी में जो सिलेंडर पे चले गए थे। अब वो जो सिलेंडर पे गए तो उससे खतरे भी बढ़े, क्योंकि उनको इस्तेमाल करना नहीं आता है, क्योंकि हमारे यहाँ उसकी आदत नहीं है, और कई हादसात भी होते हैं। तो उसके लिए क्या है कि हमें सिक्योरिटी करनी चाहिए कि जिस तरीके के इलाकों में जो सिलेंडर बिक रहे हैं, तो आपने देखा है ओगरा भी छापे मारती, पंजाब में बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ कराची में नहीं होता, हालांकि कराची में आबादी बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे अगर आप CNG अगर आप उनको दे रहे हैं और यहाँ घर में गैस नहीं मिली, तो किस पे जाएंगे? वो सिलेंडर पे। और गैर मियारी सिलेंडर इतने बिकते हैं, उनका जो तरीक़ेकार है, जिस तरीके से फिलिंग करते हैं वो दुकानों पे LPG, वो इंतहाई ख़तरनाक है। अब हमारे पास पूरी प्लानिंग करनी चाहिए। अब यहाँ पे जो करने जा रहे हैं, कोई इजाफी गैस नहीं हुई है, कोई गैस फील्ड से इजाफी गैस नहीं आई। हुआ ये है कि जो मौसम की जो लहर थी सर्दी की, वो कम हुई है, और जो बलूचिस्तान और कोयटा में जो 100 mm CFD गैस की इजाफी गैस जा रही थी, उसमें थोड़ी सी डिमांड में कमी हुई है। उसको देखते हुए इन्होंने फैसला किया कि CNG को खोल देते हैं। लेकिन उसके साथ अगर हम देखें तो शहर भर में, क्योंकि 7 अजला हैं हमारे, और उसके बाद जो है 7 इंडस्ट्री जोन्स हैं, उसके साथ 7 मुख्तलिफ बड़े बड़े इलाके हैं, और सबसे बड़ी आबादी वाला शहर है ये। वहाँ पे अगर आप देखें तो घरों को मजमूई तौर पर पूरी गैस प्रेशर नहीं मिल रहा है, लोग मजबूर हैं। इवन कि हमने रिपोर्ट किया PCHS, डिफेंस, क्लिफ्टन, यहाँ पे यानी पोश इलाकों में भी उनको कोई मतलब वो नहीं है। यहाँ पे जो काटी की कायम मुकाम सदर हैं, उनसे हमने सैटरडे को बात की थी, उन्होंने एक तजवीज़ दी कि अगर आपकी गैस की सप्लाई नहीं बढ़ रही है, ठीक है, तो आप प्लानिंग करें, मजबूत प्लानिंग। क्या करें कि जो इलाके हैं जहाँ आपको शिकायत मिल रही है गैस लीकेज की, तो क्योंकि 50 साल 60 साल हो गए उन इलाकों में गैस पाइपलाइन डली हुई आज तक चेंज नहीं हुई, रिपेयर नहीं, मतलब अब आप जाएं उसकी मेंटेनेंस करें। अब यहाँ पे तो बहुत लंबा प्रोसीजर है ना। हमने MD से भी सवाल किया था कि भाई आप क्यों नहीं गैस पाइपलाइन, तो उन्होंने कहा हमें सिंपल 40,000 किलोमीटर का लंबा ट्रैक है पूरे सिंध में हमारा, तो पूरे इलाके में तो चेंज हमने कहा नहीं करें। लेकिन जहाँ इलाकों में शिकायत आ रही है गैस लीकेज की बहुत ज़्यादा, डिफेंस तक में जो है पंप के पास हमने रिपोर्ट किया था कि वहाँ लीकेज हो रही थी, वहाँ आग लग गई थी। अब यहाँ पे आपको इमरजेंसी सर्विस करनी है, आप शिकायत करते हैं SSGC को। हमने भी बहुत सारी शिकायत आती, हमने आप यकीन नहीं करेंगी, PCHS में और ये कईमाबाद पे हमें आवाम हमसे रब्ता करती है, हमें दिया। मैंने वो खबर चलाने से पहले हमारी टीम ने बिजनेस की, उन्होंने उससे पहले सुई गैस को भेजा कि आप पहले टीम भेजें, खबर तो हम चला लेंगे, आप पहले टीम भेजें ताकि वो कोई नुकसान ना हो, क्योंकि आबादी हमारा फ़र्ज़ क्या है कि एक तो खबर भी देना और साथ में उनकी सेफ्टी भी करना। लेकिन वहाँ पे क्या है कि हमारी टीम वहाँ पहुँच गई, और वो मुझे कह रहे हैं कि वहाँ टीम पहुँची भी है। तो मैंने उनको वीडियो बना के अपने कैमरामैन हैं, उनको बोला कि वीडियो मुझे व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप करके जब उनको दी तब उनको जाके यकीन आया, यानी कि उनको यकीन ही नहीं आ रहा था कि हमने शिकायत की है। और मैंने कहा भाई हमने एक प्लेटफॉर्म से आपको रिपोर्ट किया है, हमारी टीम वहाँ पहुँची हुई है, टीम तो भेज दें जो जाके उसकी गैस ही बंद कर दें जब तक वो रिपेयर करते हैं, ताकि कुछ ख़तरा कोई मतलब अल्लाह ना करे कोई माचिस फेंक दे या कहीं से आग लग जाए। तो आप देखा है कि हमारी सिचुएशन, क्योंकि आबादी वाले इलाके होते हैं इंतहाई ख़तरनाक, बच्चे भी होते हैं और मतलब वहाँ पे इलाके में खेल भी रहे होते हैं, क्योंकि गली में अगर लीकेज सही बिल्कुल सही, कोई भी हादसा रोनुमा हो सकता है, पेश आ सकता है। अच्छा अशरफ साहब, ये जो 2.5 माह के बाद CNG स्टेशन खोल दिए गए हैं, CNG जो एसोसिएशन है उनके जो नायब चेयरमैन, उनसे हमारी बातचीत भी हुई थी, उन्होंने कहा अब CNG की जो प्राइसेस है वो कम होगी। तो ऐसा हुआ है कि आज से कोई प्राइसेस में कमी देखने में क्योंकि देखें वैसे 15 तारीख से इनका होता है, जैसे कि पेट्रोलियम मसनूआत और इन सब का आता है, ओगरा नोटिफिकेशन देती है, क्योंकि ये डीरेगुलेट मार्केट है। ये CNG वाले ये खुद से फैसला करते हैं। अच्छा। तो आज तो पहला दिन है, क्योंकि उनको मेंटेनेंस भी करनी थी, 2.5 महीने बाद खुला है, उसकी सर्विस करनी थी और खुला है। तो ये तकरीबन जो है कल तक, क्योंकि इन्होंने 20 रुपये पर kg, क्योंकि हमारे यहाँ kg के हिसाब से बिकती है CNG, तो इन्होंने कहा है कि जो RLNG जो इस पर CNG जो चल रहे हैं वो खुल गए हैं आज से। तो RLNG जो हमने अभी जो मंगाई है उसकी कीमत में कुछ फ़र्क हुआ है, तो इन्होंने कहा है कि हम 20 रुपये पर kg से, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात इनको जो लोग हैं उनको अट्रैक्ट भी करना है।
کیونکہ صارفین جو ہیں کیا ہوئے تھے جو سی این جی صارفین جو ہیں وہ اب ظاہر پیٹرول پہ شفٹ ہوئے ہوں گے تو واپس ان کو واپس سی این جی پہ لانے کے لیے کچھ تو اٹریکشن دینی ہے. ایک وہ سمجھ لیں کہ سیل پوائنٹ ہے, انہوں نے دیا 20 روپے سستی کر رہے ہیں, تو لوگ تھوڑا سا دیکھیں گے چلو یار پیٹرول پہ اب سی این جی تو لگی بھی ہوگی یقیناً گاڑیوں میں, وہ واپس سی این جی پہ آ جائیں گے. مگر ہم دیکھیں کہ اگر یہ جاتے بھی ہیں تو ہمیں اس وقت جیسے کہ جو امپیکٹ ہے مہنگائی کا, تو پیٹرولیم مصنوعات یہ سب بہت مہنگی ہو گئی ہیں. اب وہاں پہ اگر سی این جی پہ جاتے ہیں, سی این جی سستی ہوتی ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں 20 روپے پر کے جی, تو جو لوگ ہیں جو ہمارے یہاں سب سے زیادہ جو استعمال کرتے ہیں جو ٹرانسپورٹ میں رکشے میں بسوں میں جو استعمال ہوتی تھی, تو اگر آپ دیکھیں تو لوگ بہت انتظار میں کھڑے رہتے کیونکہ ایک تو خطرہ کیا ہو گیا, سی این جی نہیں مل رہی تھی, وہ ڈیزل پہ چل رہے, ایل پی جی پہ چلا رہے تھے. اوگرا قوانین کے تحت آپ ڈیول فیول پہ نہیں چلا سکتے ہیں, جیسے کہ آپ سی این جی بھی لگائی ہوئی, ایل پی جی بھی لگائی ہوئی, اور پیٹرول بھی لگایا ہوا ہے, یا ڈیزل بھی لگایا, منع ہے یہ. تو یا تو آپ اس کو سی این جی پہ رکھیں, یا وہ ایل پی جی پہ تو ٹوٹل کیونکہ سلنڈر خطرہ ہوتا ہے تو منع ہے. مگر یہاں پہ اب یہ اگر اٹریکشن کے لیے 20 روپے پر کے جی دیتے ہو امپیکٹ آتا ہے تو یہ عوام کو فائدہ ہوگا. صحیح. اور ویسے دیکھا جائے کہ اشرف صاحب کہ ہم نے جب دیکھا سی این جی اسٹیشنز کو جب بند کیا گیا تھا تو ایسے اتنا احتجاج ہمیں نہیں نظر آیا, تو اس کی کیا وجہ تھی سی این جی مالکان کی طرف سے کہ جو ہے کہ انہوں نے کوئی بڑا احتجاج کیا ہو کسی حکومتی ادارے کے سامنے یا پھر روڈز بلاک کیے ہوں, تو اس طرح کا کیوں ہمیں کیونکہ وہ دیکھیں نا گیس بحران بہت سنگین ہوا تھا, تو ایون کہ سی این جی کو اگر دے بھی دیتے تو گھر میں نہیں مل رہی تھی, گھروں کو دینا تھا, انڈسٹری کو دینا تھا. انڈسٹری والوں نے بہت احتجاج کیا, دیکھا ہی ہوگا آپ نے, 7 انڈسٹری زونز ملے بھی, ان کو دھمکیاں بھی دیں, سوئی گیس کے سامنے بھی گئے, لیکن انڈسٹری کو بھی جو ہے گیس تھی نہیں, کیونکہ آپ کی ڈیمانڈ اتنی بڑی. اس دفعہ سردیاں بلوچستان اور کوئٹہ میں بہت پڑی تھی تو ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. اوپر سے آپ نے آر ایل این جی جو سپورٹ کے لیے منگانی تھی, 14 ویسل یعنی بحری جہاز منگانے تھے, 10 آئے, 4 کا شارٹ فال ہوا, تو اس سے بھی گیس بحران ملک بھر میں, صرف یہ سندھ کی بات نہیں ہے, پورے ملک بھر میں ہو گیا تھا. تو جو صوبائی وزیر توانائی امتیاز شیخ, انہوں نے شدید احتجاج کیا, وفاق کو خط بھی لکھا تھا اور کہا تھا کہ سندھ کو اس کا حصہ دیا جائے, کیونکہ جو گیس ٹوٹل پروڈکشن ہے ملک بھر کی تو سب سے زیادہ جو ہے سندھ میں پیداوار ہوتی ہے گیس کی. پہلے سوئی ہوتا تھا, اب کیونکہ سوئی وہ کافی عرصے ہو گئے, بوڑھی بھی ہو گئی ہے, تو اس سے جو پروڈکشن ہے وہ کم ہو گئی ہے. اب وہ سندھ میں نئی دریا بدین میں ہوئی, سانگڑ میں ہوئی, اس طرف سے جو پروڈکشن آ رہی تھی, تو آپ یقین نہیں کریں گی 65% پروڈکشن جو ہے سندھ سے ہے. اور ہمیں کیا حصہ مل رہا ہے کہ مطلب پورے سندھ کو تو 1200-1100 MMCFD بولا جاتا ہے کہ ہم دیتے ہیں, وہ بھی نہیں ملتی ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ گیس شارٹ فال بڑھتا جا رہا ہے, کیونکہ وہ پنجاب کو دے رہے ہیں, آر ایل این جی آئی نہیں ہے, تو اس لیے یہاں پہ بہت زیادہ. صحیح. تو اشرف صاحب اب کیونکہ ڈیمانڈ جو ہے وہ کم ہو گئی ہے, سردیاں اپنے اختتام کو پہنچ گئی ہیں, تو کیا اب جو گھریلو صارفین جو پریشان ہیں, جو خواتین اسپیشلی کھانا بنانے کے حوالے سے, تو اب گیس کی فراہمی اس طرح سے ہوگی یا ابھی بھی یہ بحران جاری رہے گا؟ نہیں, ابھی تو دیکھیں نا کہ فوری طور پہ تو نہیں ہو سکتا, کیوں لائن پیک ہوتا ہے, یعنی کہ ایک پریشر لائن میں ہوتا ہے, اس کو فلفل کرنے میں ٹائم لگتا ہے. اب وہ فوری طور پہ, کیونکہ وہاں پہ جو کہا گیا, جو ہمارے پاس خبر ہے, 100 MMCFD ڈیمانڈ بڑی تھی کوئٹہ اور بلوچستان میں, وہ 50 کم ہو گئی ہے, یعنی 50 MMCFD ابھی بھی جا رہی ہے. اوپر سے ہمارے پاس جو پریشر ہے وہ کم ہے. پریشر بڑھانے کے لیے کیا کرنا ہے ان کو کہ جو ٹوٹل جو اضافی ڈیمانڈ ہے وہ کم کریں گے, اور ساتھ ہی جیسے کہ وہ کاٹی کی جو قائم مقام صدر ہیں ماہین سلمان, بہت اچھا مشورہ دیا انہوں نے کہ جو علاقے جہاں لیکیج ہے وہاں فوری طور پہ جو ہے آپ نئی پائپ لائن ڈالیں, کیونکہ آپ یقین نہیں کریں گے 18 to 20% پتہ ہے گیس سے یہ لیکیج سے ضائع ہو جاتی ہے. اگر آپ وہ پائپ لائن نہیں ڈال دیں گے, لیکیج نہیں ہوگی, تو جو بچے گی گیس وہ گھریلو صارفین. چلو ایک تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے تو گیس کی شارٹیج ہوتی ہے. دوسرا یہ جو گیس کی پائپ لائن جو آپ نے بتایا کئی سالوں سے بچھی ہوئی ہے, اس کی کوئی مینٹیننس نہیں ہے, جہاں پر لیکیج ہے وہاں پہ نئی پائپ لائنس نہیں ڈل رہی, یہ بھی تو ایک بڑی وجہ ہے نا اس کی شارٹیج کی. جی, تو کیونکہ وہ اسی کے لیے ڈیمانڈ یہ ہے کہ سوئی گیس کو اخراجات کرنے ہوں گے, کیونکہ ایک بڑی انویسٹمنٹ ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں, میں ایک بات کرتا ہوں, لیاری میں جاتے ہیں وہ, اور پورے لیاری اور کماڑی کے علاقے میں گیس پائپ لائن بچھاتے ہیں تو اس میں بڑا خرچہ آئے گا, کیونکہ پوری ٹیم جائے گی, پائپ لائن ڈلے گی, پھر وہ اس کے علاوہ سڑک جو کٹے گی وہ بھی بنے گی, تو سارا ایک اس کا پروسیجر ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ دیکھیں اتنے سالوں میں نے تو نہیں دیکھا کسی ایک علاقے میں انہوں نے مجموعی طور پر, جیسے ہم بات کر لیں گلشن اقبال کی, ہم بات کر لیں نارتھ آباد کی, ہم بات کر لیں کماڑی کی یا لیاری کی, کہ وہاں جا کے انہوں نے پراپر جو ہے پوری گیس پائپ لائن, کیونکہ اولڈ سٹی ایریا سب سے پرانا ہے اس شہر کا علاقہ, اور وہاں کبھی بھی گیس پائپ لائن پورے علاقے کی چینج نہیں ہوئی ہے. اس وقت جو ہمیں اگر گیس کی جو شارٹ فال ہے اس پہ اگر میجر کنٹرول کرنا ہے تو ہمیں پائپ لائن ڈالنی پڑے گی, کیونکہ اس کا لیکیج آپ یقین ہے UFG یعنی کہ گیس کی جسے بولتے ہیں کہ جو لیکیج سے جو نقصان ہو رہا ہے وہ 18 to 20% کا امپیکٹ آتا ہے. یعنی کہ آپ
100 MMCFD گیس دینے سے 20% ضائع ہو رہی ہے کیونکہ لیکیج کی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہاں سے ہو رہی ہے. تو اس کے لیے کیا ہوگا, علاقے میں بڑا خرچہ کرنا ہوگا, نئی گیس پائپ لائن ڈالنی ہوگی, جو گیس بچے گی وہ صنعتوں کو بھی ملے گی اور لوگ. بالکل آپ نے صحیح کہا. چلیں گے اپنی اگلی سٹوری کی جانب, بات کریں گے مہنگائی کی. آپ کو بتائیں کہ مہنگائی کا جو طوفان ہے وہ رک تو نہیں سکا ہے. ایک اور بری خبر یہ ہے کہ اب مزید مہنگائی ہونے کا خدشہ ہے, کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ پیٹرول ایک بار پھر بڑھنے کا امکان ہے, اور یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ہے وہ خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, جس کے باعث اب کہا جا رہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات جو ہے وہ تقریباً پیٹرول جو ہے وہ 13 روپے اور ڈیزل جو ہے وہ 18 روپے فی لیٹر بڑھ سکتی ہے. اور یہ آپ کو بتائیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو عالمی منڈی ہے اس میں 1 فروری سے پیٹرول 6.5 روپے فی لیٹر جبکہ ڈیزل 5 روپے فی لیٹر مہنگا ہوا, جس کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا اثر جو ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوگا, پاکستان میں ہوگا, اور پیٹرول کی جو قیمت ہے وہ بڑھ جائے گی. اس حوالے سے بات کرتے ہیں اشرف صاحب. عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت بڑھی ہے, خام تیل کی قیمت بڑھی ہے, جس کا اثر کہہ رہے ہیں کہ اب ہوگا. اگر نہ بھی بڑھے انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو بھی پاکستان میں قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں پیٹرول کی. پیٹرول کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے, اور وہاں پر اگر کم ہوتا ہے تب بھی یہاں پر قیمتیں بڑھتی ہیں, تو ہم وہاں کا کیوں کمپیریزن کرتے ہیں؟ دیکھیں ہم امپورٹ کرتے ہیں پاکستان ٹوٹل خام تیل اور اینڈ پروڈکٹ یعنی پیٹرول اور ڈیزل بھی ہم PSO امپورٹ کرتا ہے. اگر دیکھا جائے جو یوکرین کا بھی عالمی مارکیٹ میں جو امپیکٹ پڑ رہا ہے, پوری دنیا اس سے پریشان ہے, کیونکہ جو صورتحال انتہائی خطرناک ہوئی جس کی وجہ سے عالمی مارکیٹ میں جو تیل کی سپلائی ہے اس کے جو ہے خدشات ہیں کہ وہ کم ہو جائیں گے, یعنی رک جائے گی, رکاوٹ آئے گی. تو اس کی وجہ سے عالمی مارکیٹ میں جو خام تیل کی قیمت ہے اس وقت, جو میں ابھی کرنٹ آپ کو بتا رہا ہوں, برینٹ آئل جو ہم خریدتے ہیں, سعودی لائٹ آئل کہتے ہیں اس کو, $95 سے تجاوز کر گئی ہے, اور یہ مسلسل بڑھ رہی ہے. اور جو خدشہ یہ ظاہر کیا جائے کہ $100 اگر جاتی ہے تو آپ کا امپیکٹ دیکھیں. کووڈ میں یہ تقریباً جو ہے $20 پہ, ہم مارچ کی بات کریں, مارچ 2020 میں $20 پہ تھی, ابھی آپ کی $95 پہ ہے. تو جو پرائز امپیکٹ ہے بہت زیادہ ہے. ساتھ میں ہمارا کیا ہے کہ ڈالر آپ کا بہت تیزی سے بڑھا, یعنی روپیہ سستا ہو گیا, ڈالر مہنگا ہوا ہے. ابھی بھی ڈالر دیکھیں تو 175 روپے پہ کھڑا ہوا ہے. تو آپ جب کنورجن کوئی چیز لیتی ہیں تو اس کی پرائز ڈالر میں دیتی ہیں. آپ نے $1 کے لیے کوئی چیز خریدا, ٹھیک ہے, ایک برینٹ آئل خریدا کہ $94 کا, اب $94 کے لیے پہلے جو آپ دے رہے تھے وہ تقریباً 3 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ 120 روپے دے رہے تھے, اب آپ 180 روپے دے رہے ہیں. تو بہت زیادہ فرق ہے, اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ عام آدمی پہ آ رہا ہے. ایک تو آپ کا روپے کی قدر میں کمی, وہ ساتھ میں عالمی مارکیٹ میں جو مسلسل بڑھ رہا ہے, کیونکہ پچھلے ہم ہر 15 دن کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین کرتی ہے حکومت, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک منتھ میں بھی 2-3 بار بڑھا ہے. تو وہ بھی ریزن یہی تھا کہ عالمی منڈی میں ہاں پچھلی دفعہ یہ ہوا تھا 1 فروری کا دیکھیں تو حکومت نے جو ہے برقرار رکھی تھی, لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے جو پیٹرولیم لیوی ہے اور سیل ٹیکس اس میں کمی کی تھی, کیونکہ ان کی جو کاسٹنگ ہے, جو آپ پیٹرول منگا رہے ہیں وہ بڑھ چکا تھا, تو انہوں نے 5 روپے اور 6 روپے پیٹرول اور ڈیزل پہ بڑھا دیا تھا, لیکن عوام پہ منتقل نہیں. اس میں کیا کیا, لیوی میں کمی کر دی اور ٹیکس میں کمی کر دی جو عوام سے لیتے ہیں. ابھی جو ہے وہ مزید بڑھ گیا ہے. جب ہم بات کریں وہ $90 پہ تھا, اب $4 اور مزید بڑھ گیا. تو اس کا جو امپیکٹ جو کہنے کہ آپ نے جو, کیونکہ حکومت کو آمدنی بھی چاہیے ملک چلانے کے لیے, جس میں سیل ٹیکس ہو گیا, لیوی ہو گیا, تو اس کو ٹوٹل میرا پچھلی دفعہ انہوں نے بڑھایا نہیں تھا 15 روز پہلے, 15 دن میں جو ایوریج اگر ہم دیکھیں تو پچھلے جو امپیکٹ آ رہا ہے اس کو ملا کے جو پیٹرول کی جو ذرائع جو کہنے 13 روپے اور ڈیزل 18 روپے, بہت بڑا امپیکٹ. کیونکہ اگر انٹرنیشنل مارکیٹ سے کمپیئر کریں تو وہاں پہ 6.5 روپے کہا جا رہا ہے مہنگا, اور یہاں پہ 13 روپے, یعنی کہ جو پچھلی دفعہ نہیں بڑھایا تھا وہ بھی بڑھا کے. کیونکہ اگر یہ دیکھیں ہماری جو مہنگائی کا ایک جو باسکٹ ہوتی ہے تو اس میں ٹرانسپورٹ سب سے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہوگا تو آپ کی جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بڑھ جائے گی. اب جیسے یہاں سے آپ پشاور کوئی مال کراچی میں آیا, اترا اور یہاں سے پشاور جا رہا ہے تو اس کے کرائے بڑھ جائیں گے. اب اس کا جو امپیکٹ آئے گا وہ سیدھا, کیونکہ کوئی اپنی جیب سے تو نہیں دیتا, یہ امپیکٹ آئے گا مہنگائی کی شکل میں عوام پہ. کیونکہ جیسے کرایہ تھا, یہاں سے اگزامپل دیتے ہیں کہ ₹1,00,000 کرایہ تھا یہاں سے لاہور کا, اب جو ڈیزل اگر 18 روپے یا 15 روپے مہنگا ہو جاتا ہے تو اس کا آپ سوچیں کہ وہ 1 لاکھ سے 1.25 روپے ہو جائے گا, یا 1,15,000, تو وہ 15,000 اضافی جو ہیں عوام پہ بوجھ پڑے گا. اس سے کیسے کہ جو آپ چیزیں خرید رہے ہیں جو وہاں پہنچ رہی ہے وہ مہنگی ہو جائیں گی. تو یہ جو مہنگائی ہے, کیونکہ آپ کی جو باسکٹ ہے مہنگائی کی جو CPI کہلاتی ہے, سب سے بڑا جو حصہ ہے وہ پیٹرولیم پروڈکٹ کا ہوتا ہے. کیونکہ اسٹیٹ بینک نے بھی ابھی لاسٹ رپورٹ میں کہا تھا کہ سب سے امپیکٹ ہے کہ خام تیل کی قیمت ہمیں
یہ اسٹیبل رہنی چاہیے. اگر یہ بڑھتی ہیں تو آپ کی جو ابھی یہ لاسٹ منتھ جنوری کی بات کریں تو مہنگائی کی شرح 13% آئی 2 سال کی بلند ترین سطح پہ, اور اس کا جو امپیکٹ ہے عام آدمی پہ بہت زیادہ پڑ رہا ہے. اگر یہ بڑھتا ہے تو آپ کی مہنگائی کی جو رفتار ہے یعنی جو 13% آئی تھی وہ مزید بڑھ جائے گی, یا عوام کی جیب پہ مزید بوجھ جائے گا, کیونکہ آمدنی تو بڑھ نہیں رہی ہے, نہ تنخواہیں بڑھ رہی ہیں اور نہ کمائی ہو رہی, کیونکہ جو صورتحال ہے پورے بازار کی وہ زیادہ تر جو ہے لوگ پریشان ہیں. صحیح. تو اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اس کا خدشہ ہے بڑھنے کا, تو لازمی طور پہ بڑھ جائیں گی, یا جو ابھی بتایا ہوا ہے 13 روپے, یا اس میں کچھ کمی بیشی ہوگی؟ دیکھیں یہ فیصلہ جو ہے وزیر اعظم اور جو وزارت خزانہ کرے گی, جو یہ آتی ہے اسمبلی جاتی ہے کہ کیا کاسٹنگ پڑی ہے. جیسے میں نے بتایا, اب میں نے جو پچھلے 15 دن میں منگایا مجھے یہ 15 روپے مہنگا پڑا ہے. اب میں دوں گا تو اب وزیر اعظم فیصلہ کریں گے. ابھی اس وقت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت پاکستان میں بلند ترین سطح پہ تاریخ کی. اگر یہ مزید بڑھتی ہیں تو پیٹرول تو یقیناً 150 روپے سے بھی اوپر, یعنی کہ وہ اوپر چلا جائے گا. اب اگر ایک عام آدمی کی بات کریں, زیادہ تر جو جیسے موٹر سائیکل چلاتے ہیں, 1 لیٹر پیٹرول 150 روپے کا, تو وہ روز کا اگر سوچے گا, اگر روز کا وہ 1 لیٹر پیٹرول بھی یوز کرتے ہو 150 روپے تو اس کو چاہیے, تو مہینے پہ جائے گا وہ کہ کتنا خرچہ ہے. تو اس کی جو کاسٹ ہے جیب پہ بوجھ وہ بڑھتا جا رہا ہے, کیونکہ ایک پہلے گورنمنٹ نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ جو موٹر سائیکل چلانے والے ہیں ان کو کچھ سبسڈی کے طور پہ کچھ کارڈ دیں گے کہ وہ سستا پیٹرول ملے, لیکن وہ بھی ابھی تک صرف اعلان ہی ہوا ہے, لیکن اس کا عمل درآمد نہیں شروع ہوا ہے. اس وقت ان کو کنٹرول کرنے کے لیے جو انہوں نے وعدے کیے ہیں وہ بھی پورے کریں, اور ساتھ ہی یہ جو امپیکٹ آ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ, کیونکہ صرف پیٹرول اور یہ ڈیزل کی بات نہیں, کیونکہ فرنس آئل بھی اور ڈیزل بھی مہنگا ہوا ہے, تو توانائی بھی, یعنی جو نیپرا نے جو بجلی کی قیمت وہ بھی بڑھا دی, 3 روپے 9 پیسے کا امپیکٹ آیا ہے. ابھی کراچی میں تو نہیں ہے, کیونکہ کراچی میں جو ہے وہ الگ ہوتا ہے, باقی ڈسکوز جسے بولتے ہیں ڈسٹریبیوشن کمپنیز ملک بھر میں, ان کے اوپر پر یونٹ جو ہے 1 یونٹ جو آپ استعمال 3 روپے 9 پیسے مہنگی ہو چکی ہے. دسمبر میں 3.5 روپے ہوئی تھی, اب پھر 3 روپے 9 پیسے. تو وہ اضافی, کیونکہ فیول سر چارج مہنگا ہوا ہے, کیونکہ تیل جو آپ استعمال کرتے ہیں اس کا. صحیح, ٹھیک ہے, مزید بات کریں گے, لیکن ابھی لیتے ہیں ایک بریک کے بعد بات کریں گے کہ پولیس آفس میں ایک اہم اجلاس ہوا ہے, کس حوالے سے ہوا ہے, اس بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے. جی ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب اور بات کریں گے کراچی کی. اور کراچی میں اس وقت کراچی پولیس میں ایک اہم اجلاس ہوا, جہاں پر جو کراچی میں بڑھتے اسٹریٹ کرائمز ہیں اور جو منشیات کی خرید و فروخت ہے اس کو لگام ڈالنے کے لیے ایک مؤثر حکمت عملی ترتیب دے دی گئی ہے. آپ کو بتائیں کہ جو ایڈیشنل آئی جی ہیں غلام نبی, جنہوں نے ابھی پولیس چیف کا عہدہ سنبھالا ہے, اس کے بعد انہوں نے یہ پہلا اجلاس جو ہے وہ طلب کیا, جس میں جرائم پر قابو پانے کے لیے حکمت عملی ترتیب دی ہے. اس کے علاوہ جو کراچی کے ڈی آئی جی ٹریفک کو بھی ہدایت جاری کی ہے کہ ٹریفک کی روانی میں بہتری کے لیے سیکشن آفیسرز کو چالان کرنے کا اختیار ہوگا, ماتحت عملہ چالان نہیں کر سکتا. اس حوالے سے بات کرتے ہیں. ایک اچھا اقدام ہے پولیس کی جانب سے, اور اسپیشلی جو پولیس چیف کا جنہوں نے عہدہ سنبھالا ہے غلام نبی, ان کی طرف سے. جی کیا ڈیٹیلز اس میں, ایک تو جرائم اور منشیات کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے مؤثر حکمت عملی ترتیب دی گئی ہے, اس کے علاوہ اور کیا کیا اہم نکات ہیں جو اس میں ڈسکس کیے گئے ہیں؟ جی اگر دیکھا جائے غلام نبی میمن جو ہے بہت ہسٹری رہی ہے اور کراچی کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. ان کو پولیس چیف کا عہدہ دینا جو ہے کراچی والوں کے لیے بہت اہم ہے, کیونکہ یہاں پہ ان کا جو پچھلی ہسٹری دیکھیں تو ان کو ہر کوئی جانتا ہے. انہوں نے کام بھی بہت اچھے کیے ہیں. اب یہاں پہ جو ان کو جو اضافی جو چارج ملا ہے چیف کراچی پولیس کا جو ہے, تو یہاں پہ جو اس کا اگر دیکھیں تو وہ بہت ساری چیزیں, کیونکہ صورتحال خراب ہو رہی تھی, اسٹریٹ کرائم بڑھ رہے تھے, وارداتیں بڑھ رہی تھیں. آپ کے دیکھیں کہ موٹر سائیکل پہ جاتے ہوئے روک کے مین روڈ پہ وہ لوٹ رہے تھے, بینکوں سے لوگ نکل رہے ہیں اس کو لوٹ رہے تھے, صنعت کار تاجر بھی پریشان تھے کیونکہ اسٹریٹ کرائم بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. تو انہوں نے دونوں طرف دیکھا ہے. انہوں نے ایک جو پولیس چیف بنتے ہی انہوں نے اجلاس جو اہم بلایا ہے, اس میں سب سے پہلے جو ہے اسٹریٹ کرائم کو فوکس کیا ہے. اس کے لیے پولیس پیٹرولنگ جو ہے, یعنی کہ مختلف علاقے, اور خاص طور سے کیونکہ فوکس ان کا یہ ہوتا ہے, ان کے پاس تمام ڈیٹا ہوتا ہے اور CPLC اور ان کے تھرو کہ کہاں پہ زیادہ وارداتیں ہو رہی ہیں, تو وہاں پولیس پیٹرولنگ پولیس چیکنگ زیادہ بڑھے گی, کیونکہ انہی علاقوں میں آس پاس جو کچی آبادی ہیں وہیں سے آ کے اٹیک کرتے ہیں جو پولیس بتاتی ہے, اسی کو پھر وہ روکنے کے لیے اقدامات کریں گے. ساتھ ہی جو کراچی میں ٹریفک کا جو مسئلہ ہے
اس کے لیے بھی بڑا فیصلہ کیا، کیونکہ اگر آپ پہلے دیکھ رہے تھے ہر کوئی جو ہے وہ چلان کر رہا تھا، لوگوں کو بڑی کمائی ہو رہی تھی، ان کی بھی لوگوں کو بہت پریشانی ہو رہی تھی. اب انہوں نے سیکشن آفیسر یعنی کہ اس سیکشن کا جو ٹریفک پولیس کا ہوگا صرف آفیسر ہی آ کے وہ چلان کر سکے گا. کیونکہ پہلے اگر 4-5 پولیس والے کھڑے ہو کے، آپ دیکھیں میں گلشن میں سے آ رہا ہوتا ہوں تو گلشن 13 ڈی پہ بھی، پھر باقی علاقوں میں 4-5 پولیس والے کھڑے ہوئے تو ہر کوئی روک کے بس. کیونکہ اور اس بار دیکھا تو کراچی میں جو چلان کی مد میں کتنا زیادہ پیسہ جی، اگر سال 2021 کی بات کروں تو ہمارے جو کرائم ہیڈ ہیں فیصل شکیل صاحب، انہوں نے بڑی خبر دی تھی اور میں بھی حیران ہو گیا تھا. ہم نے ڈسکس کیا تھا 91 کروڑ روپے عوام کی جیبوں سے نکلا ہے چلان کی مد میں. اور سب سے بڑا شہر، سب سے بڑا شہر میں سب سے بڑی آبادی، اور وہ قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، ٹریفک قوانین کی. یعنی یہ ایک اچھا اقدام لیا گیا ہے کہ اب جو ہے سیکشن آفیسر ہی صرف چالان کر سکے گا، باقی جو ماتحت آفیسرز ہیں ان کو اس کی اجازت نہیں ہوگی. اس میں سپورٹ یہ ہوگا کہ لوگوں کی شکایت جو بڑھ رہی تھی جی تو اس میں کچھ کمی آئے گی. کیونکہ یہ ہر کوئی، کیونکہ وہاں پہ کمیشن کا سیکٹر بھی آتا ہے کہ جیسے 10 پولیس والے انہوں نے چلان کیے اور اس میں جو ان کو 15 یا 20% مل رہا ہے تو ان کو، کیونکہ ان کو ٹینشن نہیں ہوگی، آپ چلان کر رہے ہیں، عوام کی جیب سے آ رہا ہے. اور اب یہاں پہ انہوں نے تو بڑا فیصلہ کر لیا ہے. ساتھ ہی جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں، نو پارکنگ کے بھی ایشو ہیں، بائکیں، کیونکہ اس وقت جو آپ کی ٹرانسپورٹیشن کی بات کریں، بسیں نہیں ہیں تو بائکیں اس شہر میں بہت ہیں. اب وہ اس کا چلان سب سے زیادہ ہوا ہے. اب وہ ہیلمٹ کا بھی مسئلہ ہے، پھر نو پارکنگ کا مسئلہ ہے، پھر لفٹنگ ہوتی ہے، اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو وہ جو پریشان ہوتا ہے، جو مزدوری کے لیے اپنے کام کے لیے نکلتا ہے، تو اس کے لیے سپورٹ یہ کرنی چاہیے کہ ان علاقوں میں جہاں پارکنگ کا ایشو ہے تو اس کے لیے کوئی اقدامات وہاں بھی اٹھائیں. کیونکہ جیسے کیا گیا پارکنگ پلازا ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا پریس مارکیٹ کے پاس پارکنگ پلازا بنا ہوا ہے، اس کے آس پاس، کیونکہ ٹریفک کو اگر روانی کرنی ہے، جو ہمارے یہاں یہ ٹھیلے والے دیکھا ہوگا آپ نے، مطلب گاڑی بھی لگی اس کے آگے جو ٹھیلے لگ جاتے ہیں تو آپ کے جانے کا جو روٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو ٹھیلے والے کے اوپر بھی ہماری جو کرائم ڈیکس ہے اس نے بہت اچھا کام کیا تھا کہ وہاں جا کے مانیٹرنگ کی تھی. تو کیا ہوتا ہے کہ سب کی ملی بھگت ہے، پولیس والے بھی ملے ہوئے ہوتے ہیں، KMC والے ملے ہوئے ہوتے ہیں، سب اپنا بھتہ لیتے ہیں اور وہاں پہ جا کے وہ ٹھیلے لگ جاتے ہیں. تو ٹریفک کی روانی، کیونکہ گنجان آبادی والا یہ شہر ہے اور سب سے زیادہ آپ کہیں بھی چلے جائیں، اور کہیں پر بھی اگر پولیس چالان کرتی تو پیچھے ٹریفک کی جو روانی ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں، آپ کارساز سے اتر کے شہر فیصل پہ آئیں گی، بالکل ٹرننگ پہ ٹریفک پولیس والے کھڑے ہوئے. اب مجھے ایگزٹ ہونا ہے اور مجھے جانا، مجھے روک رہے ہیں. وہ آپ کوئی جگہ تو دیکھیں نا، مطلب آپ روک کہاں رہے ہیں؟ میں باہر آ رہا ہوں، ٹریفک کا زور آ رہا ہے اور میری گاڑی روک رہے ہیں، آپ پیچھے 10 گاڑی رک گئی. تو وہ پلان کرنا چاہیے. اور وہ یہ جو جیسے اجلاس ہوا تو یہ بھی کیمرے تو لگے ہوئے پورے شہر میں، تو جہاں جہاں یہ کھڑے ہوئے ہیں ان کو بھی تو دیکھیں نا. آپ یقین کریں کہ 2 دفعہ یہ ہوا ہے کہ ہم جا رہے ہیں اور میں آ رہا ہوں گلشن سے، وہ بالکل گاڑی کے سامنے اچانک سے آ گئے. میں نے کہا کیا ہوا بھائی؟ سیٹ بیلٹ بھی میں نے لگایا ہوا ہے، میں سب کچھ ہے، شکر ہے اللہ کا، لائسنس بھی ہے، شناختی کارڈ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ ایسے آتے ہیں کہ کیوں روکا تھا؟ بس وہ آپ کو پتا ہے کہ چلان کرنا ہے، شاید کچھ مل جائے. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو آپ حیران ہوں گی، وہ کہنا کہ بھائی گاڑی سائڈ میں لگاؤ. میں نے اس کو کارڈ، میں نے عمومی طور پر نہیں بولتا ہوں، میں نے کہا جی بھائی، میں نے کہا بھائی ہے، تو کہہ رہا ہے کہ مجھے چیزیں دیں. میں نے کہا بھائی آپ یہ بتاؤ روکا کیوں ہے؟ میں نے کوئی سگنل توڑا؟ سگنل ہے، چلتا نہیں ہے، آپ یہاں بیچ روڈ پہ کھڑے ہوئے، آپ غلط کھڑے ہوئے. یہ ٹریفک جب آ رہا ہے، آپ اچانک سے گاڑی کے سامنے بریک ماروں گا، جب پیچھے سے کوئی بھی آ کے میری گاڑی میں لگ جائے گا، تو آپ کوئی جگہ تو دیکھیں نا سائڈ میں. تو آپ بالکل سگنل کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے، گاڑی آ کے روک رہے ہیں. اب ایگزامپل آپ بھی نکلی، اب دیکھا ہوگا ٹریفک جب سگنل کھلتا ہے یا آپ کو جگہ ملتی ہے آپ ڈالتی، ہر کوئی تیزی سے آتا ہے. اب میں اچانک سے آپ کے سامنے آ جاؤں، آپ بریک ماریں گے، کیا ہوگا؟ پیچھے سے آ کے کوئی فیملی ہو، بائک پہ بیٹھی ہوئی ہو، حادثہ ہو جائے گا. مگر نہیں، ان کا بس روکنا ہے. میں نے سیٹ بیلٹ بھی لگائی ہوئی ہے، نہ میں موبائل پہ بات کر رہا ہوں نہ کچھ ہے، آرام سے جا رہا ہوں. روک دیا بھائی کیا ہے، گاڑی سائڈ میں لگا. میں نے کہا جی آپ نے روکا کیوں یہ بتائیں. کہتے ہیں بحث نہیں کریں، وہ لائسنس دیں. میں نے کہا بھائی آپ مجھے بتا دیں کیوں روکا. صحیح بات ہے. تو یہ چیز میرے خیال ہے اب اس میں تھوڑی کمی آئی گی. اچھا اشرف صاحب، اس اجلاس میں یہ جو اسٹریٹ کرائمز ہے جو اس وقت بہت بڑھتے جا رہے ہیں، ایک ہم نے دیکھا کہ کتنی اس کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے. آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹریٹ کرائم کبھی کوئی بینک سے لوٹ کے چلا جاتا ہے پیسے، کبھی کوئی کسی کا موبائل چھین لیتا ہے، بائک چھیننے کے واقعات میں بھی اضافہ ہوا ہے. تو اب جو اس اجلاس میں یہ بھی کہا گیا کہ پولیس کا جو گشت ہے، جو پیٹرولنگ ہے وہ بڑھائی جائے گی. تو پولیس کی تو نفری ویسے ہی اتنی کم ہے، یہ کیسے گشت بڑھایا جائے گا؟ نہیں، آپ نے اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ پولیس کی نفری کم ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو VIPs کے اوپر جو پولیس والے لگے اگر وہاں سے ہٹا کر بڑھا دیتے تو پھر شہریوں کی حفاظت ہو جائے گی. کیونکہ اس وقت جو علاقے ہیں وہاں پہ جو اسٹریٹ کرمنل ان کو پتہ ہے پولیس والے آئیں گے تو اٹ ول ٹیک ٹائم. مطلب اگر فون بھی کرتا ہے، وہ کرتا ہے، وہ آرام سے واردات کرتے ہیں. چابی بائک سے اگر جیسے واردات ہو، جو کسی سے ہوئی ہو
تو چابی نکال کے ادھر پھینک دیتے کہ اتنی دیر میں لے گا اور فون بھی کرے گا. تو اب یہاں پہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت جو شہر میں موٹر سائیکلوں کی بھی چوری جو ہے وہ بھی بہت بڑھ گئی کیونکہ اتنی زیادہ تعداد پہلے نمبر پہ ہے جی. اب اس کے بعد موبائل کی سنیچنگ, اسٹریٹ کرمنل یعنی آ کے پرس اور موبائل جو لے کے جاتے ہیں ان کا الگ کیٹیگری ہے. بینک سے پیسے لے کے نکلتے ہیں تو اس کی بھی الگ مطلب اس کی جو سنیچنگ کا جو آتا ہے, یعنی آپ کو پیچھے سے پیچھا کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ آپ سوچیں میں اور آپ اسلحہ لے کے گھومیں پھر دیکھیں آپ ایسی پولیس پکڑے گی نا, اور وہ کھلے عام لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں روڈ پہ نکل کے اسلحہ دکھاتے ہیں, کچھ تو ہوگا ان کے پاس سپورٹ. صحیح, آپ نے صحیح کہا. ہم چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب. بات کریں گے کراچی کے جو کراچی میں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے SIUT جو ہے ایک بڑا ادارہ ہے, اس میں پہلے روبوٹک سرجری اینڈ ٹریننگ سینٹر کا افتتاح کر دیا ہے. اور سید مراد علی شاہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس مصنوعی انٹیلیجنس کو چلانے کے لیے بہترین سرجن کا ہونا لازمی ہے. جی کیا کہیں گے اشرف صاحب, SIUT میں ایک بڑے ٹریننگ اور ٹرانسپلانٹیشن جو سینٹر ہے اس میں اب جو ہے اس روبوٹک اس کا سینٹر کا افتتاح جی بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے. SIUT کی بات کریں تو اس ملک کا سب سے بڑا ادارہ کہیں گے, اور فری میں جو سروس دے رہے ہیں کیونکہ آپ جائیں وہاں ہاسپٹل میں تو لوگ جتنی مجبوری میں آتے ہیں کیونکہ اتنا مہنگا ہو گیا علاج, تو بہت زبردست سروس دے رہا ہے. اور اب یہ جو سندھ حکومت کا بہت بڑا میں کہوں گا کہ کارنامہ ہے کہ وہاں روبوٹک مطلب اس وقت جو گورنمنٹ کی سطح پہ جو ہسپتال ہیں تو میں نے تو نہیں دیکھا ہے کہیں پہ ایسی ٹیکنالوجی کا آنا. تو یہ ادیب رضوی صاحب ہیں وہ اس کو فوکس کر رہے ہیں اور وہ بہت اسٹیپ ہیڈ ہیں. پوری دنیا میں جو ہم بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں مطلب صحت یا ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ میں وہ بھی لے کر آئے روبوٹک جو سسٹم. اگر آپ دیکھیں کہ کہیں پہ بھی استعمال نہیں ہوا کیونکہ جہاں پہ عام آدمی یا عام ڈاکٹر کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا ہے تو روبوٹ کے ذریعے روبوٹک مشین کے ذریعے اس کا وہ علاج کر سکتے ہیں. تو کیونکہ بہت سارے لوگ پراپر علاج نہ ہونے سے قیمتی جان ضائع ہو جاتی ہے. ایک تو سب سے بڑی بات کہ یہ بہت اسٹیپ ہیڈ کیونکہ بڑی سرمایہ کاری ہوئی ہوگی کیونکہ یہ روبوٹک مشین جو سستی نہیں ہوگی میرے حساب سے. اور اس کے بعد جب یہ آئی ہے تو اس کے لیے جو مکمل کیونکہ سب سے امپورٹنٹ بات آپ نے دیکھی ہوگی اس میں آپ ٹریننگ بھی کریں گے. اور اس میں کہا جا رہا ہے وزیر اعلیٰ کی جانب سے کہ بہت ہی مطلب آپ اسکلڈ جو سرجن ہیں ان کی موجودگی میں یہ ہوگا, اور یہ جو روبوٹک سرجری ہے یہ ان اعضاء کی بھی سرجری کر سکے گا جہاں پر انسانی جو ہے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے. کیونکہ بہت اسٹیپ ہیڈ کی بات کر رہے ہیں. یہ علاج کرانے پہلے لوگ جو ہیں باہر جاتے تھے. آپ خرچہ دیکھیں کہ کتنا ہوتا ہوگا کیونکہ ویزا لینا پھر وہاں جانا پھر وہاں پہ ہسپتال کا خرچہ یہ وہ. اب وہ زندگی تو بچا نہیں ہے, اس کے لیے آپ سب کچھ داؤ پہ لگا دیتے ہیں. اب وہ سروس یہاں سندھ میں آنی میرے حساب سے تو بہت بڑی کامیابی ہے سندھ حکومت کی اور ان لوگوں کے لیے جو سندھ میں ہے. اور خاص طور پہ ادیب رضوی کا نام بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور جس طرح سے دل سے ان کا وہ کرتے کیونکہ وہ ایک خدمت کر رہے ہیں. اور جو ڈاکٹرز کا بیسکلی لوگو ہوتا ہے یا سمبل ہوتا ہے کہ انسان صحیح معنوں میں انسان کی خدمت کر رہے ہیں. تو یہ بہت اسٹیپ ہیڈ ہے اور بہت تیزی سے اس کو آگے بڑھانا چاہیے. اور یہ صرف یہ سندھ نہیں پورے ملک میں ہونا چاہیے کیونکہ وہ پورے ملک میں یہ بیماریاں ہیں. اس کے لیے وہ جو پریشان ہے غریب لوگ کیونکہ امیر کے پاس میں پیسہ ہوتا ہے وہ تو انشورڈ کرا کے وہ سارا سب کچھ کر کے کر سکتے, لیکن غریب آدمی آپ جائیں SIUT کبھی یا آپ جنا جائیں تو آپ دیکھ کے مطلب جس دن جائیں گے میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں آپ کو نیند نہیں آئے گی. کیونکہ میں جب گیا ہوں اور مطلب میں کیونکہ میری بھی بچے ہیں تو میں جاتا ہوں ان بچوں کو ان سب کو دیکھتا ہوں کیونکہ جیسی بیماری ہوتی ہے ان کے علاج نہیں ہو رہا ہوتا ہے, بستر نہیں مل رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں انقلابی اقدامات کرنے ہوں گے صحت کے معاملے میں اور یہ ہے یہ بہت بڑی مثال ہے سندھ حکومت نے قائم کی ہے کیونکہ وہ سپورٹ کیا ہے. سندھ حکومت نے بڑا بجٹ تھا اس پہ لگایا ہے اور یہ اسٹیپ ہیڈ ہے. صرف یہاں پہ نہیں رکنا چاہیے, پورے ہسپتالوں میں اور پورے پاکستان میں اس کو لے کے جانا چاہیے. بہت اچھا اقدام ہے. بہت شکریہ اشرف خان صاحب آپ کا پروگرام میں تشریف لائے. پروگرام کے دوسرے حصے میں کچھ اور اہم موضوعات کے حوالے سے بات کریں گے, لیکن فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا. کہیں مت جائیے, دیکھتے رہیے City at 10. جی ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں City at 10. میں ہوں زہرا رضا اور آج 14 فیب ہے, ویلنٹائنس ڈے, اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں منایا جا رہا ہے. اس کو پیار کرنے والوں کا دن بھی کہتے ہیں, محبت کرنے والوں کا اور محبت کے اظہار کا دن بھی کہتے ہیں. ویسے پیار کا کوئی ایک دن ہونا تو نہیں چاہیے, لیکن آج کے دن کا مقصد یہی ہے کہ جو بھی آپ جن سے بھی پیار کریں, وہ آپ کی دوست ہو, آپ کی بیوی ہو, آپ کے ماں باپ ہوں, سب لوگوں کو آپ پیار محبت
محبت کا ایک تحفہ دیں. اور اس حوالے سے لوگوں کی ڈفرینٹ رائے ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو منانا چاہیے, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں منانا چاہیے. تو عوام اس حوالے سے کیا کہتی ہے, آئیے دیکھتے ہیں. بالکل منانا چاہیے اپنی بیوی کے ساتھ, اور منگیتر کے ساتھ بھی چلتا ہے. تو ویسے تو اسلام میں تو منع ہے کہ ویلنٹائن ڈے نہیں منانا چاہیے, لیکن پھر بھی ہماری نیو جنریشن مناتی ہیں. میری نظر میں پیار کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے, اور اگر آپ کی شادی بھی ہوئی ہو, اور ویسے بھی اگر آپ کو لگتا ہے ہر دن ہی ویلنٹائنس ڈے ہوتا ہے, مگر ایک ایسا خصوصی دن ہونا چاہیے جس میں آپ زیادہ ہی بڑھ چڑھ کے اپنے پارٹنر کے لیے کریں. گناہ ہے, نہیں ملانا چاہیے. اپنے اسلام میں تو ہے ہی نہیں نا, اور محبت کا ایک دن تو ہوتا ہی نہیں ہے. ہمیں ہمیشہ کرنا چاہیے, ایک دن نہیں رکھنا چاہیے. مطلب لوگوں کی مرضی ہوتی ہے ویسے تو, بٹ آئی پرسنلی فیل کہ بنانا چاہیے, کیونکہ لو کو سیلیبریٹ کرنے کا ایک ڈے ہے, تو ضرور بنانا چاہیے. بالکل نہیں منانا چاہیے, نکاح کی طرف رجوع کریں. جی دیکھا آپ نے, ڈفرینٹ لوگوں کی ڈفرینٹ رائے تھی. کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو منانا چاہیے, کچھ لوگ کہتے ہیں محبت کا ایک دن نہیں ہونا چاہیے, ہر دن ہی محبت کا ہونا چاہیے اور ہر دن ہی محبت کا اظہار کرنا چاہیے. متیرہ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے, آئیے دیکھتے ہیں. آئی تھنک سیلیبریٹ کرنا چاہیے, اپریشیٹ کرنا چاہیے اپنے پارٹنر کو, ایک پارٹنر کو. سو یس, یہ بہت ضروری ہے. اچھا, آپ کس طرح سے سیلیبریٹ کرتی ہیں متیرہ؟ ویلنٹائن ڈے مناتی ہیں, اس کی کوئی خاص تیاریاں کرتی ہیں نہیں کرتی؟ جی, آئی ایم ماشاء اللہ سنگل, لیکن میرے بیٹے میرے لیے پھول لاتے ہیں, سو آئی ڈو سیلیبریٹ اٹ. جی دیکھا آپ نے, اور اس وقت ہمارے رپورٹر واجد اصفہانی بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ, ان سے جان لیتے ہیں. جی واجد, بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے, کس طرح سے لوگ جو ہے وہ ویلنٹائنس ڈے منا رہے ہیں؟ آج ویلنٹائن ڈے منایا جا رہا ہے. اس حوالے سے چرچ جنریشن ورشپ سینٹر VFK میں ایک دعائیہ تقریب منعقد کی گئی, جس میں بشپ مشتاق انجم نے دعا کے ساتھ ساتھ آج کے دن کے حوالے سے تاریخی اہمیت اجاگر کی. اس پر ہم بات کریں گے بشپ مشتاق انجم صاحب سے, جو ہمارے ساتھ موجود ہیں. بشپ صاحب, آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آج کے دن کی اہمیت کیا ہے, اس حوالے سے کچھ ہمیں آگاہ کریں. دیکھیں, آج کا دن جو ہے وہ پوری دنیا میں تقریباً جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, لیکن ہمارے معاشرے میں تھوڑا سا اس دن کے بارے میں تھوڑی سی مسکنسیپشن ہے, وہ آج ہم نے کوشش کی ہے دور کریں. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ویلنٹائن ڈے جو ہے یہ کوئی مسیحی تہوار ہے. بالکل ایسا نہیں ہے, مسیحی تہوار نہیں ہے. لیکن 3 صدی عیسوی میں جب سینٹ ویلنٹائنز نے اس دور میں جب مسیحی رومی سلطنت کے قبضے میں تھے, جب وہ اپنی لائف وہاں گزار رہے تھے, تو رومی سلطنت نے یہ فیصلہ کیا کہ جتنے بھی فوجی ہیں ان میں کرسچنز بھی تھے, اور ان فوجیوں کی شادی نہیں کی جائے گی, بلکہ انہوں نے دیکھا کہ جن فوجیوں کی شادی نہیں ہوتی, جو کمارے ہیں, وہ زیادہ پیشنیٹ ہو کر فائٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اب ہم فوجیوں کے ہاں جو ہے ان کے ہاں شادی نہیں ہم کریں گے, ان کی شادیاں نہیں ہوں گی. تو سینٹ ویلنٹائن نے کیا کیا کہ ایسے تمام فوجیوں کی جو شادی کرنا چاہتے تھے, ان کی انہوں نے چپکے سے, یعنی ہڈن ان کی شادیاں کی, اور جس کی پاداش میں ان کو سزا بھی ملی. اور پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں ان کا سر جو ہے وہ قلم کر دیا گیا, ان کو شہید کر دیا گیا. خاص کر میاں بیوی ایک دوسرے سے پیار کریں, اور اپنے بہنوں بھائیوں سے پیار کریں, اپنے پیرنٹس سے, اپنے بچوں سے پیار کریں. تو ہم نے محبت کو اس طرح سے آج کی عبادت کے حوالے سے ہم نے پروموٹ کیا ہے. مشتاق انجم جو ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ آج کے دن فیملی کے ساتھ پیار و محبت کرتے ہوئے گزاریں, اپنے خاندان کو زیادہ وقت دیں اور زیادہ پیار بانٹیں. جی بہت شکریہ واجد اصفہانی ہمارے ساتھ موجود تھے, جو کہ اپڈیٹ کر رہے تھے ویلنٹائنس ڈے کے حوالے سے. جی ویلکم بیک. ایک بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں سٹی ایٹ 10 میں. میں ہوں زہرا رضا. چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. آپ کو بتائیں کہ ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے. 38 سال بعد سندھ اسمبلی نے صوبے بھر میں جو طلبہ یونین کی بحالی کا جو بل ہے وہ منظور کر لیا ہے, جس کے بعد جو ہے طلبہ ہیں وہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں, اور سندھ حکومت کے انہوں نے شکر گزار ہیں ان کے, سندھ حکومت کے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اس سے طلبہ کے جو حقوق ہیں وہ بحال ہوئے ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پاکستان میں جو طلبہ یونین پر پابندی ضیاء الحق کے دور میں 9 فروری 1984 کو لگائی گئی تھی, جس کے بعد 1988 میں اس کو بحال کرنے کا ارادہ کیا تھا, لیکن وہ بحال نہیں ہو سکا. تاہم اب جو ہے وہ یہ بحال کر دیا گیا ہے, جس کے بعد جو ہے وہ سندھ اسمبلی کی منظوری کے بعد جو PSF ہے, اور PSF کراچی ڈویژن کی قیادت میں سینکڑوں طلبہ پریس کلب
जब पहुँचे एक दूसरे को उन्होंने मिठाइयाँ भी तकसीम की और ख़ुशी का भी इज़हार किया और उनका कहना था कि बेहद शुक्रगुज़ार हैं कि तलबा के हुकूक़ की बहाली जो है वो हो गई है। इससे तालीमी इदारों में तलबा यूनियन की एक तो बहाली होगी, उसके अलावा मुल्क को इससे नई लीडरशिप मिलती है। तो इस हवाले से बात करते हैं। हमें स्टूडियो में इस वक्त ज्वाइन किया है इंजीनियर रज़ा मदनी ने, जो कि प्रेसिडेंट हैं PSF के। उनके साथ साथ मौजूद हैं बिलाल जमील साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं इस्लामी जमीयत तलबा के। उन दोनों को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप दोनों? अच्छा, एक बड़ा ही अच्छा इक़दाम है। 38 साल बाद सिंध असम्बली में जो तलबा यूनियन है उसका बिल मंजूर कर लिया गया है, तो किस तरह देखते हैं इसको? पहले आपकी तरफ आती हूँ। जी रज़ा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह 38 साल के बाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो की काविशों से, CM मुराद अली शाह की काविशों से ये बिल जो है वो मंजूर हो गया है। मैं ये समझता हूँ कि 30 साल के बाद हकीकी जमहूरी फ़ैसला कोई हुआ है जी। इस बिल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि ये सिर्फ तलबा का सवाल नहीं है, ये इस कौम के लिए बहुत ज़रूरी था, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि तलबा से ही वो लीडरशिप निकलती है जो ऐवानों में जाती है और इस कौम की जो है वो तकदीर को बदलती है। तो मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का, जिन्होंने इस वक्त जो है ये फ़ैसला किया, क्योंकि ये फ़ैसला जो है वो हमारे फ्यूचर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। और इस यूनियन की पाबंदी की वजह से जो दरपेश मसाइल थे तलबा को, ख्वाह वो फ़ीसिस में इजाफ़ा हो, गर्ल्स हरासमेंट हो, या अपनी मनमानियों पे फ़ीसिस बढ़ा दी जाए, तो उसमें जो है इंशाअल्लाह स्टूडेंट्स की तरफ से एक नुमाइंदा मिलेगा इलेक्ट होके, तो वो इंशाल्लाह तलबा की नुमाइंदगी कर सकेगा। बिल्कुल आपने सही कहा, और मुल्क को एक नई लीडरशिप में मिलेगी। और सियासत की अगर बात की जाए तो इन्हीं में से जो लोग हैं वो निकल के फिर अपना सियासी करियर का आगाज़ करते हैं। इस हवाले से बिलावल भुट्टो का क्या कहना है, आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पूरे पाकिस्तान के नौजवानों को, पाकिस्तान के तालिब इल्मों को मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ। आज सिंध असेंबली ने तारीख रकम किया है, स्टूडेंट यूनियन बिल पास करके आपका वो हुकूक बहाल किए हैं जो जनरल ज़िया उल हक ने आपसे तलब किए थे। आपका यूनियन साजी का हक आपसे छीना गया था, आपसे आपका अपना नुमाइंदा चुनने का हक छीना गया था, आपको आपका आवाज को दबाने की कोशिश की गई। और आज अगर पाकिस्तान में तब्दीली के नाम पे तबाही है, अगर आज हम सोचते हैं कि क्यों सियासत का जो नया नस्ल है उनमें कोई तमीज़ नहीं है, वो सियासत का तरीक़ाकार नहीं जानते हैं, अगर हम ये पूछते हैं कि पाकिस्तान में लिसानियत की बुनियाद पे, बरादरी की बुनियाद पे, ज़बान ज़ात की बुनियाद पे सियासत, मजहब की बुनियाद पे सियासत क्यों होता है, वो वजह यही है कि हमारे नौजवानों को, हमारे तालिब इल्मों को। जी, आपने देखा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो इस हवाले से क्या कह रहे थे। चलते हैं बिलाल की तरफ। जी बिलाल, आप क्या कहेंगे? जैसे कि अभी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब भी कह रहे थे कि बहुत अच्छा इक़दाम है, और एक चीज़ जो कि 38 साल पहले जिस पे पाबंदी लगाई गई थी अब वो बहाल हो गई है। क्या समझते हैं जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे मुल्क को कौम का सरमाया हैं, जो तालिब इल्म हैं, कितना फ़ायदा होगा उनको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के सबसे बाशऊर तबके को उनको नुमाइंदा चुनने का जो हक़ दिया है, हाँ, या उसकी तरफ जो पेशकदमी है, हम इसको बहुत खुशाइंद समझते हैं और इस पे खुश भी हैं और इसको अप्रिशिएट भी करते हैं। और तालिब इल्म वो सबसे बाशऊर तबका है कि जो नेशन बिल्डिंग का काम करता है। बिल्कुल। अगर ये बाशऊर तबका ही बहुत ज़्यादा बाशऊर होगा और अमली पॉलिटिक्स के अंदर स्टूडेंट लाइफ से दाखिल हो जाएगा, तो मुस्तकबिल में जो लीडरशिप का फुकदान हमारे पास है, जो नेशन बिल्डिंग का काम नहीं हो रहा, हम मुल्क कौम की तामीर और तरक्की में पीछे हैं, वो बहुत आगे निकल जाएंगे। 38 साल के गैप से हमने नुकसान का अंदाज़ा लगाया है, लेकिन वो अंदाज़ा भी मुकम्मल नहीं लगाया। अब हम 38 साल के बाद दोबारा इस नहज पे पहुँचे हैं कि हम बाशऊर तबके को उनका हक़ देंगे। उसको हक़ देने के नतीजे में वो अपना नुमाइंदा मुंतखब करता है, वो अपने हुकूक़ को हासिल करने की जद्दोजहद करता है, वो तालीमी इदारों में तालीम के मेयार को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, इन सब चीज़ों को बेहतर बनाता है और उसके लिए जद्दोजहद करता है।
یہ اقدام بہت خوشائند ہے, ہم اس کو سراہتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. مدنی رضا صاحب, اگر آپ سے میں یہ پوچھوں کہ اگر ہم اپنی سیاست دیکھیں, ابھی موجودہ جو اچھے سیاستدان بھی ہیں, کچھ برے سیاستدان بھی, لیکن میجورٹی جو ہے وہ انہوں نے آغاز جو یہی اپنا جو طلبہ یونین ہے وہ اس قسم کی سرگرمیوں میں ملوث تھے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اپنے سیاسی کریئر کا آغاز کیا. تو جب بیچ میں یہ سلسلہ بند ہو گیا تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے ایک اچھا لیڈر یا اچھا سیاستدان ہمیں نہیں مل سکا جو کہ ملنا چاہیے تھا گزشتہ 3 دہائیوں کو بھی آپ زیادہ کر؟ جی بالکل, یہ بات حقیقت ہے اس میں, کیونکہ آج بھی اگر ہم رضا ربانی جیسے لوگ دیکھیں, اپنی لیڈرشپ دیکھیں, تو وہ اسٹوڈنٹ یونین سے ہی سیکھ کر جو ہیں آج وہ ملک کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں. اور جب اسٹوڈنٹ یونین پہ پابندی لگا کہ آپ مستقبل کے لیڈرز کو, نرسری ہے نا, جو پولیٹکس کی نرسری ہے وہ طلبہ ہیں, جب آپ اسی کو روک دیں گے تو ملک کے جب ایوانوں میں جائیں گے لیڈرز تو وہ ان کے کچھ نہیں پتہ ہوگا, درپیش مسائل سے نہیں پتہ ہوگا. میرا سوال بھی ہے کہ 38 سال سے ہمیں طلبہ کو اس سے محروم رکھا گیا. مسائل تو ہر جگہ ہوتے ہیں, اسمبلیوں میں بھی مسائل ہیں, ایوانوں میں بھی مسائل ہیں, ہر جگہ مسائل ہیں. کیا ایوان کو ہم بند کر دیتے ہیں, کیا اسمبلی کو ہم بند کر دیتے ہیں؟ نہیں بند کرتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ طلبہ کے ساتھ بہت زیادتی کی گئی ہے 38 سال تک, اور طلبہ کے ساتھ ساتھ ملک کے ساتھ بھی زیادتی کی گئی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں, آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح سندھ گورنمنٹ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں یہ اقدام اٹھایا ہے, تمام صوبے جو ہیں وہ بھی اس چیز کو دیکھیں گے اور پورے پاکستان میں حقیقی جمہوریت بحال ہوگی. صحیح. اچھا بلال, یہ جو اب اسٹوڈنٹس یونین کی بحالی ہو گئی ہے, اس سے جو طلبہ کو درپیش مسائل تھے ان کے مسائل کس حد تک حل ہو سکیں گے؟ اچھا, ایک چیز میں تھوڑا سی کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کون سے مسائل, یہ بھی بتائیے گا. طلبہ یونین کی جو بحالی ہوئی ہے تو یہ بحالی پہلے سے بحال تھی. پاکستان ڈیموکریٹک کنٹری ہے, جمہوری حکومت موجود ہے. 2008 میں فلور آف دا ہاؤس پہ پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب نے اناؤنس کیا تھا کہ طلبہ یونین کے الیکشن کروائے جائیں گے. اصولی طور پہ بحال ہو گئی تھی, لیکن بہرحال الیکشن نہیں ہوئے. 2016 کے اندر رضا ربانی صاحب نے فل ہاؤس کمیٹی تشکیل دی, ان کا بھی یہ خیال تھا. 2018 میں سینٹ اور ٹریجری بینچز پہ یہ تقاریر ہوئیں. شیریں مزاری صاحبہ نے لاسٹ ایئر بھی یہ تقریر کی, لیکن بہرحال الیکشن نہیں ہوئے. ابھی بھی بحال قانونی طور پہ ڈاکومنٹیشن کے طور پہ موجود ہے. ہم الیکشنز کی بات کر رہے ہیں. لیکن بل منظور نہیں ہوا تھا نا, اب تو بل منظور ہو گیا تو آپ اوبیسلی اس کے الیکشنز بھی. یہ ایک اچھا اقدام ہے کہ ایک اسٹیپ آگے بڑھ کے کام کیا کہ بل منظور ہو گیا. اب اگر ہو گیا اور اس کے بعد 2 مہینے میں ایک چارٹر بن جاتا ہے, کوئی ضابطہ اخلاق مرتب ہونے کے بعد الیکشن ہوتے ہیں, تو سب سے پہلے تو طلبہ کو ان کا نمائندہ چننے کا جب حق حاصل ہوگا تو طلبہ کے پاس جو سب سے باشعور طبقہ ہے وہ سب سے بہتر طالب علم کو, کہ جس کے کوئی کریڈینشل بن سکتے ہیں, کوئی ضابطہ اخلاق کہ وہ پڑھائی میں بہت اچھا ہو, وہ اخلاق میں بہت اچھا ہو, وہ ایکسٹرا کریکولم اور بہت ساری چیزوں میں, جب یہ ساری چیزوں میں بہت اچھا نمائندہ منتخب ہو گیا تو ہم تعلیمی اداروں کے بہت سارے مسائل حل کریں گے. ان مسائل میں سر فہرست جو فیسیز کا مسئلہ ہے, انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے, بسز کا مسئلہ ہے, کلاس رومز کا مسئلہ ہے, کورسز کا مسئلہ ہے. یہ مسئلے اگر گننا شروع کریں تو فنگر ٹپس ختم ہو جائیں گی. لیکن میں ایک بالکل مثال دے رہا ہوں, طلبہ یونین بحال تھی تو کراچی یونیورسٹی میں 12,000 طالب علم تھے اور 2,500 پوائنٹس یا بسز چلتی تھی. آج 34,000 یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس ہیں اور 20 یا 22 پوائنٹس ہیں. تو کمپیریزن کر لیں, تو جب طلبہ یونین بحال ہوگی تو طلبہ کا نمائندہ جب سینڈیکیٹ میں بیٹھے گا تو وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکتا ہے, لیگل فورم پہ بات کر سکتا ہے, یونیورسٹی میں آنے والے فنڈز کے حساب کتاب کے اندر اپنا انپٹ ڈال سکتا ہے اور ان سے پوچھ سکتا ہے. تو یہ پہلے نہیں تھا. جب نہیں تھا تو جو اقتدار میں لوگ موجود تھے انہوں نے بدعنوانی کے نتیجے میں, کرپشن کے نتیجے میں یا غلطیوں سے اس سارے سسٹم کو تباہ کیا اور طلبہ کو اپنا حق حاصل کرنے سے روکا. اور طلبہ کے پاس اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ بات کر سکیں, کسی فورم پہ بیٹھ کے ڈسکس کر سکیں, وہ سینڈیکیٹ میں جا سکیں, وہ بات کر سکے وائس چانسلر سے. اب جب سینڈیکیٹ میں طلبہ یونین کا نمائندہ بیٹھے گا تو وہ کویسچن بھی کر سکتا ہے, اس میں اس کی رائے لازم اور ملزوم ہوگی, اس کی اپروول کے بغیر بھی چیز نہیں ہوگی. صحیح ٹھیک ہے. مدنی صاحب, آپ کی طرف سیم کویشچن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کون کون سے مسائل ہیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں اسٹوڈنٹس اس وقت فیس کر رہے ہیں اور یہ یونین جو ہے یہ اس کو حل کر سکے گی؟ دیکھیے, مسائل کا تو ہم باہر ہے, کیونکہ جو چیز 48 سال سے جو ہے وہ پابندی لگا دی آپ نے, تو اس میں ہم مسائل گرلس ہراسمنٹ سے لے کے انفیکٹ جو سوسائڈس اٹیمپٹ ہوتی ہیں
وہ بھی اس کو ایسا سوسائڈ کا نام دے دیا گیا جاتا ہے، جبکہ اس کا ایک بہت بڑی اگر اس کو انکوائری کی جائے تو اس کے پیچھے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ایڈمنسٹریشن کا کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پریشر ہوتا ہے. جیسے وہ ابھی بالکل 2 میڈیکل لڑکیوں اس میں ایک بات کا اضافہ کروں گا. دیکھیں طلبہ یونین میں جب بحال ہوگی اور طلبہ یونین قائم ہو جائے گی تو مسائل کے حل کے علاوہ طلبہ یونین کے پاس بہت سارے کام ہیں پروڈکٹیو. فار ایگزامپل جب طلبہ یونین بحال تھی تو ادیب بھی، شاعر بھی، مقرر بھی، ڈیبیٹنگ سوسائٹیز، اسپورٹس کلب، یہ ساری چیزیں پروموٹ ہوتی تھی. یہ 2 اسپیکٹس ہیں، ایک تو اپنے حقوق کی جدوجہد کرنا اور طلبہ کے لیے بہت زیادہ پازیٹیو وے میں بہت سارے پلیٹ فارمز اوپن کرنا. پولیٹکس اس میں ایک پلیٹ فارم ہے، اسپورٹس دوسرا پلیٹ فارم ہے، ادب تیسرا پلیٹ فارم ہے. اس کے علاوہ مختلف پلیٹ فارمز ایکسٹرا کریکولم کی طرف کہ یہی طبقہ ہے جو بہت پڑھا لکھا ہے اور جب یہ ہر شعبے میں جائے گا، وہ چاہے صحافت میں جاتا ہے، چاہے وہ میڈیا میں جاتا ہے، چاہے وہ پولیٹکس میں جاتا ہے، بیوروکریسی میں جاتا ہے، گورنمنٹس میں جاتا ہے، تو یہ سارے پروڈکٹیو کام طلبہ یونین کی بحالی کے بعد ہوں گے. ایک اسپیکٹ جدوجہد ہے اپنے حقوق کو حاصل کرنے کی. یہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک اس کا اگر میں پہلو دیکھوں کہ طلبہ یونین کو اگر اس مقاصد کے لیے نہیں یوز کیا جاتا، کیونکہ ہم اگر اسٹوڈنٹس کے جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے اگر یوز کیا جا رہا ہے بہت اچھی ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ بہت ساری چیزیں اور اس سے جو ہے وہ اس کو فروغ ملتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے سیاسی مقاصد کے لیے ایسی جو اسٹوڈنٹس کاؤنسلس ہیں یا یونینس ہیں ان کو یوز کیا جاتا ہے، اور کافی لوگ پھر یونین کا حصہ بننے سے ڈرتے ہیں، دوسرے اسٹوڈنٹس بھی ڈرتے ہیں، ایک روب رہتا ہے. تو یہ تو نہیں ہو جائے گا؟ نہیں، دیکھیں پولیٹکس میں پولیٹکس کو استعمال کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ میرا خیال یہ بات کر رہے ہیں کہ شاید اس سے کوئی بد انتظامی پیدا ہوگی یا کوئی لڑائی جھگڑے والی چیز ہوگی، ایسا نہیں ہے. یونین سے پہلے لڑائی جھگڑوں کی اگر آپ تعداد معلوم کر لیں تو وہ یونین کی پابندی کے دوران لڑائی اور جھگڑوں کی تعداد کے عشر اشیر بھی نہیں ہے. ایک چیز اگر بالفرض لڑائی اور جھگڑا ہوتا ہے یا اپنے حق کے لیے اسٹوڈنٹس کے حق کے استعمال کرنے کے بجائے پولیٹیکل اس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ تو پالیٹکس میں بھی ہوتا ہے. یہ کورٹ میں وکیل بھی کرتے ہیں، یہ ہاسپٹل میں ڈاکٹرز بھی لڑتے ہیں اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے چیز. لیکن کچھ بند نہیں ہوا نا، اسمبلی بند نہیں ہوئی، سینٹ بند نہیں ہوا، فلورز بند نہیں ہوئے. اس کا یہ حل نہیں ہے. اس کو پراپر وے میں لے کر چلنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر طلبہ یونین بحال ہوتی ہے اور خدا نخواستہ آپ کی بات کو اگر میں کنٹینیو کروں کہ اگر دوسری طرف جاتی ہے تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ پابندی لگا دی جائے، اس کو طریقے سے حل کیا جائے. ایک اور چیز جو سب سے باشعور، ابھی آپ نے خود ہی ایگزامپل دی، ایوانوں میں نہیں حل کر سکے تو یونیورسٹیز میں کہاں سے حل ہوگا؟ یونیورسٹیز میں ایوان کرتا چلوں، اسٹوڈنٹس وہ طبقہ ہے جو باشعور ہوتا ہے. اگر سیاستدان ایوانوں میں بیٹھے ہوئے باشعور نہیں ہوتے. میں یہی بات کرتا ہوں نا، 18 ایئرس کے بعد ایک طلبہ کو حق ہے کہ وہ اپنا نمائندہ چن کے اس کو اسمبلی میں بھیج سکتا ہے. تو کیا اس طلبہ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنا نمائندہ جو ہے وہ سینڈیکیٹ کمیٹی میں بھیج سکے؟ اور آپ کو میں ایک مثال دیتا چلوں کہ پینڈیمکس کی کرونا کی صورتحال تھی، اس میں ہر کوئی پریشان تھا. اس دوران لمس یونیورسٹی نے فیسز کو بڑھا دیا گیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر عوامی نمائندہ اسٹوڈنٹ کا نمائندہ ہوتا کیا یہ حرکت اس وقت کی جاتی؟ نہیں کی جاتی. زیادتیاں جو آج ہو رہی ہیں وہ کیا اس وقت کی جاتی؟ ہمارا پروسپیکٹس ملتا ہے ہمیں، اس میں ایک شیڈیول ہوتا ہے کہ فیسز کا اتنے % اضافہ کیا جائے گا. لیکن آج طلبہ کا یونین نہ ہونے کی وجہ سے جس کا دل کرتا ہے جتنی منمانی کرتا ہے وہ فیسز بڑھا دی جاتی ہیں. بہت سارے مسائل جو ہیں وہ اصل چیز ہے، کوئی بھی چیز ہے مسائل کا انبار لگتا جا رہا ہے. تو آپ اس نرسری کو بند نہیں کر سکتے نا. پوزیٹیو پولیٹکس ہو سکتی ہے. طلبہ تو وہ لوگ ہیں جو شعور رکھنے والے لوگ ہیں. یہ آپس میں جو ایک پرسیپشن دیا ہوا ہے کہ یہ لوگ لڑتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. جو اسٹوڈنٹس یونین ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو اگر طلبہ کی جو بہتری ہے یا آپ ان کے مسائل کے حل کے لیے اس کو استعمال کیا جائے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جب آپ کے پاس پاور آ جاتی ہے تو تھوڑا سا آپ میں ایک غرور آ جاتا ہے یا آپ کے اندر تب اور اس طرح سے پھر الگ الگ جماعتیں بن جاتی ہیں، ایک یونین پھر دوسری یونین. طلبہ یونین بحال ہوگی اور الیکشن ہوگی. پابندی تھی تو کیا تھا کہ طلبہ تنظیمیں جو ایگزسٹ کرتی تھیں یونیورسٹیز میں ان کے کرنے کا کام کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں تھا. وہ پازیٹیو کام کر سکتی تھی اگر ان کے پاس فنڈز موجود ہوتے، نہیں تھے. بالفرض اسلامی جمعیت طلبہ ایگزسٹ کرتی ہے پورے کراچی اور پاکستان میں اور کراچی یونیورسٹی میں. آج حیا واک ایک پروگرام ہے کراچی یونیورسٹی میں منعقد ہو رہا ہے. اس کو کون کر رہا ہے؟ وہ اسلامی جمعیت طلبہ اپنے فنڈ سے منعقد کر رہی ہے. اس سے پہلے بک فیئر ہوا، پائنیئر فیسٹیول ہوا، اور ایسے میں سینکڑوں نام بتا دوں. لیکن ہمارے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہیں.
طلبہ یونین جب حال ہوگی تو طلبہ یونین کے پاس اپنا ایک فنڈ موجود ہوگا, اس کے منتخب نمائندے ہوں گے. اب آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ منتخب نمائندے کے پاس اختیار آ جانے کے بعد وہ غرور اور تکبر میں نہیں جائے گا. اچھا, وہ جدوجہد کرے گا کہ جو ڈیولپمنٹ کرنی ہے. فار ایگزامپل طلبہ یونین کا ایک نمائندہ جیت گیا, اس کو 1 سال کے لیے نومینیٹ کر دیا, 1 سال بعد دوبارہ الیکشنز ہوں گے تو وہ جو فنڈ اس کو الاٹ کیا وہ اس میں ڈیولپمنٹ بھی تو کرے گا, لیکن اگلے سال جب جائے گا تو کیا پیش کرے گا اپنی رپورٹ. گورنمنٹ کیا کرتی ہے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ وہ بنی, اس نے پہلے وعدے کیے تھے, اب وہ کوشش کر رہی ہے ان کو ڈیلیور کرنے کی. وہ بہرحال کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے ایک الگ بحث ہے. تو 5 سال بعد وہ کیا جواب دے گی کہ ہم نے 5 سالوں میں ایسے. طلبہ یونین بھی یہی کام کرتی ہے, وہ غرور اور تکبر میں لڑائی جھگڑوں میں نہیں جاتی. منتخب ہوگی نہیں تھی تو یہ ہو رہا. 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یونین ہی پوری خراب ہے, لیکن ہوتا ہے نا کوئی ایک آدھ اس میں سے ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کی جو یونین ہے اوبیسلی اگر ایسا کوئی کرتا بھی ہے تو وہاں آپ لوگ اسٹرکٹ ایکشن کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ چیز موجود ہے. جو یونین کے ممبرز موجود ہیں اور طلبہ موجود ہیں, کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو ظاہر اس کو روکنے کے لیے سنڈیکیٹ میں وائس چانسلر بھی تو موجود ہے. اگر آپ کی طرف آؤں مدنی رضا, کیا حکمت عملی ہوگی جیسے آپ کی اگر یونین کی بات کی جائے؟ ہم نے اس پہ جو ہے وہ کام کر بھی رہے تھے اور کام کیا بھی ہے. ریسنٹلی بل اپروو ہونے سے پہلے جو ہے آل پارٹی کانفرنس ہم لوگوں نے کروائی گئی تھی. وہاں پہ تمام تنظیمیں موجود تھیں. 1-2 تنظیمیں نہیں بھی آ سکی تھیں کوآرڈینیشن کی وجہ سے, کیونکہ وہ پلیٹ فارم نہیں ہے کام کرنے کا ہمارے پاس, تو رہ بھی گئی تھی. لیکن تمام اس میں پارٹیز موجود تھیں اور ہم لوگوں نے مشترکہ رائے سے یہ منظوری کی تھی اس کانفرنس کے بعد کہ ہم جو ہیں وہ پوزیٹیو پولیٹکس کریں گے اور جو ہے وہ طلبہ کے حقوق کے لیے لڑیں گے. اور آپس میں جو فساد ہوتا ہے, جھگڑا کراتے ہیں, بیسیکلی میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں, یہ چیزیں جھگڑے فساد جو ہوتے ہیں وہ کروائے جاتے ہیں کبھی کبھار. ہم لوگوں نے کیونکہ ہمیں 10 سال ہو گئے ہیں تقریباً اسٹوڈنٹ پولیٹکس کرتے ہوئے, تو ہم کافی چیزوں میں تہ تک گئے ہیں. تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ یہ فساد جو ہے وہ خود بخود کروایا جاتا ہے, تاکہ اگر یہ فساد نہیں کروائیں گے تو وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک اتنے مضبوط ہو جائیں گے, کل کو وہ سوال کر سکتے ہیں کہ ہماری ایڈمنسٹریشن ہمارے ادر ایکٹیویٹی کریکولر ایکٹیویٹیز وغیرہ کے فنڈ کہاں ہیں, وہ کیوں نہیں ہو رہی. اسی وجہ سے جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بینگ اے پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن پریزیڈنٹ, میں یہ عہد کرتا ہوں اور میں نے تمام لوگوں نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم جو ہے لڑائی جھگڑے اگر کوئی کروانا چاہے گا بھی تو ہم اس کے حصہ نہیں بنیں گے, اور ہم اپنے لوگوں کو جو ہے وہ اسٹڈی سرکلز انعقاد کریں گے جس میں ہم جو ہے ان کو بولیں گے کہ ہم لوگوں نے پوزیٹیو پولیٹکس کرنی ہے. ایک بات کا اضافہ بالکل آپ, ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا, اور ہماری دعا بھی یہی ہے کہ آپ لوگ جتنی بھی یونین ہیں وہ مل کے کام کریں, جو اسٹوڈنٹس ہیں اس کے مسائل کو حل کریں اور پاکستان کو ایک بہتر لیڈر ہم ان فیوچر آپ لوگ دیں. تو آپ بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں ایڈ یہ کر رہا تھا کہ اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, 2 اسٹوڈنٹ ایک ہی کلاس میں پڑھتے ہیں اور مختلف تنظیموں میں موجود ہیں, ایک جمعیت میں ایک PSF میں کر لیں. فار ایگزامپل کوئی الیکشن چل رہا ہے تو اس میں ظاہر نظریاتی اختلاف ہے, وہ تنظیمی اختلاف ہے, ہم دونوں مختلف سرگرمیاں کر رہے ہوں گے, ایک اپنی پالیٹکس, لیکن وہ دونوں ایک کلاس میں بیٹھ کے اپنے مسئلے سارٹ آؤٹ بھی کر لیں گے. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر PSF کا پریزیڈنٹ ہے, میں اسلامی جمعیت طلبہ کراچی کا پریزیڈنٹ ہوں, تو کوئی اختلاف اور ذاتی مسئلہ اور کوئی لڑائی جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے. میں ایک اپنے نظریے کو پروموٹ کر رہا ہوں, یہ اپنے کو کر رہے ہیں. ہم ان دونوں کو پروموٹ کرتے ہوئے الیکشن میں حصہ لیں گے. ہم اپنی کچھ ڈیولپمنٹس رکھیں گے, ہم اپنا چارٹر رکھیں گے کہ بھائی ہم طلبہ یونین کے الیکشن لڑ رہے ہیں, یہ ہمارے کریڈٹ پہ ہے, یہ رکھیں گے کہ یہ ہمارے کریڈٹ پہ. طلبہ منتخب کریں گے, وہ بلال کو بھی کر سکتے ہیں اور وہ مدنی صاحب کو بھی کر سکتے ہیں. تو جو ایک منتخب ہوگا وہ مدنی صاحب منتخب ہوتے ہیں یا بلال, تو اپوزیشن میں ایک بندہ ہوگا. میں کام کر رہا ہوں گا, یہ اپوزیشن کر رہے ہوں گے, یا یہ اپوزیشن کام کر رہے ہوں گے, نمائندے ہوں گے میں, تو دونوں مل کے چل رہے ہوتے ہیں. ان کی غلط چیزوں پہ میں تنقید کروں گا, یہ میری غلط چیزوں پہ تنقید کریں گے. یہ ایک اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہے, اور میں یہی بتا رہا ہوں کہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ اس معاملے میں سب سے باشعور ہوتا ہے. لڑائی جھگڑے سے زیادہ یونین کی پابندی کی صورت میں آپ نے ان سے جب حق چھینا تو دوسری طرف گئے. وہ تعصب کی بنیاد پہ, لسانیت کی بنیاد پہ, زبان, رنگ, نسل اور قومیت کی بنیاد پہ جب گروہ بنے تو اس میں پھر لڑائی اور جھگڑا ظاہر ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہمیں تعصب کی بات سے. بالکل آپ نے صحیح کہا, اور ہم امید کرتے ہیں اور آپ لوگ کو وش بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آگے جو اسٹوڈنٹس کے مسائل ہیں وہ حل ہوں گے یونین کی بحالی کے بعد. بہت شکریہ بلال جمیل آپ کا اور مدنی رضا آپ کا. جی اچھا, ایک اس پروگرام کے توسط سے بھی کہ اسٹوڈنٹ یونین کا بل پاس ہو, یہ اچھا اقدام ہے, ہم اس کو سراہتے ہیں. اس سے بڑھ کے اب 2 مہینے کا وقت ہے اور اس میں جامعات کو ٹاسک دیا ہے کہ وہ اپنے الیکشن, وے آف الیکشن یا جو بھی آپ بنانا چاہ رہے ہیں وہ دیں. سندھ حکومت یا جو پارلیمنٹ ہے وہ پارلیمنٹ تمام اسٹیک ہولڈرز کو بلوائے, ان کو بٹھائے
اور پھر ایک اور چیز بہت جلد طے کرے. جلد سے مراد ہے اس میں بہت تاخیر کا شکار ہوں گے تو پھر دوبارہ یہ خراب ہو جائے گی چیز. اسٹیک ہولڈر کا اجلاس بلائے, اس میں تمام جو مسئلے ہیں, فار ایگزامپل کسی کو تحفظات ہیں کسی ایک پوائنٹ پہ تو اس کو دور کر سکتی ہے وہ بات, ہو سکتا ہے اس کا تحفظ وہ ٹھیک ہو اس کا نقطہ, اور وہ حکومت یا جو سینٹ وہ ہے پارلیمنٹ اس کو مان لے. ایک چیز. دوسری 2 چیزیں اس کے اندر بل میں موجود تھی. ایک ویسی توسط سے کہہ رہا ہوں کہ ایک یہ کہ اگر طلبہ یونین کی بحالی کا اعلان ہوتا ہے اور الیکشن کا, تو اس میں یہ تھا کہ اگر لڑائی جھگڑا ہوا تو ہم اس کو ختم کر دیں گے. میرا خیال ہے کہ یہ غلط اس لیے ہے کہ میں نے پہلے مثال دی, وکیل, ڈاکٹر اور سیاستدان اور سب لڑتے ہیں, تو ختم کرنا حل نہیں ہے, اس کی جڑ میں جا کے اس مسئلے کو سالو کرنا حل ہے. دوسرا کہ ایک اور پوائنٹ خیر یہ بہرحال بہت چھوٹا اس لیے کہ بعد کی بات ہے, طلبہ یونین بحال ہوگی تو طلبہ کو احتجاج کا حق نہیں ہے. یہ ایک پوائنٹ جو ہے وہ نیگیٹو اس میں ہے. اچھا, بحالی کے بعد بھی طلبہ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی فار ایگزامپل یونیورسٹی میں کوئی مسئلہ ہے, ڈپارٹمنٹ نیا بنانا ہے اور نہیں بن رہا, بسیں نہیں چل رہی, تو طلبہ کے پاس احتجاج کا حق نہیں ہے. تو پھر آپ کیسے کریں گے؟ ایک یہی پوائنٹ ہے, یہ بہت اہم پوائنٹ ہے, لیکن یہ الیکشن کے بعد گیا, اس سے پہلے تو ظاہر الیکشن نہیں ہے تو نہیں ہے. میں اس لیے ذکر کر رہا تھا ذرائع. تو یہ ایک پوائنٹ ہے کہ جس کو کلیئر ہونا چاہیے. ظاہر ہے جمہوری حکومت میں احتجاج کا پرامن احتجاج کا حق جمہوری حکومت کو بھی حاصل ہے, پولیٹکس میں اسی طرح اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں بھی ہونا چاہیے. بہت شکریہ بلال. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جو بھائی نے بات کی اس میں احتجاج کا حق نہیں ہے, بالکل احتجاج کا ایسا نہیں ہے. اگر کوئی چیز ہے, کیونکہ ایک 48 سال کے بعد جو ہے وہ ایک چیز ہوئی ہے, اس میں کہیں نہ کہیں کمی پیشی رہ گئی ہے, تو ہم جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں ان کے ساتھ مل بیٹھ کے تمام تنظیمیں جو ہے وہ گرینڈ الائنس کی صورت میں جو ہے وہ ہم اس پہ مزید جو ہے وہ اچھائی کی طرف جائیں گے. احتجاج کا حق تو ابھی بھی نہیں ہے, لیکن ہماری سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک جمہوری گورنمنٹ ہے, وہ کبھی بھی منع نہیں کرتی. اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ جس طرح چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سندھ میں اقدام کیا, میں تمام آپ کے چینل کے توسط سے یہ میسیج بھی دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے تمام طلبہ جو ہیں وہ چیئرمین بلاول بھٹو کا ساتھ دیں, اور انشاءاللہ حقیقی لیڈر جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری ہے. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ مدنی رضا آپ کا اور بلال جمیل آپ کا. ہم امید کرتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ, کیونکہ 38 سال بعد جب اسٹوڈنٹ یونین کا جو ہے وہ آغاز ہو گیا ہے, تو چیزیں امید کر سکتے ہیں کہ بہتری کی طرف جائیں گی. اب بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد ایک اور اہم موضوع کے حوالے سے بات کریں گے. کہیں مت جائیے, دیکھتے رہیے City at 10. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں City at 10 اور میں ہوں زہرا رضا. چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جو کہ آپ کے ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے, اور آپ کو بتائیں کہ آج ہم بہت ہی اہم موضوع کے حوالے سے بات کریں گے جو ہے مرگی, یعنی جس کو ایپیلیپسی بھی کہتے ہیں. اور آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں مرگی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اس دن کو منانے کا مقصد یہی ہے کہ اس مرض کے بارے میں آگاہی جو ہے وہ فراہم کی جا سکے, کیونکہ بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مریض جو کہ اس کو ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے تو تکلیف دہ ہوتی ہیں, لیکن وہ لوگ جو کہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا جو ان کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی بہت پینفل ہوتی ہے. اور مرگی کی اگر بات کی جائے تو وہ اسی طرح کی ایک بیماری ہے, ایک نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہے جس میں دورے آتے ہیں اور مریض کو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور اس کے ساتھ جو رہتے ہیں ان کے گھر والوں کو بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آج اس حوالے سے جانتے ہیں کہ یہ بیماری کیا ہے, کیسے ہوتی ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہو سکتا ہے. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عبید خانزادہ نے جو کہ نیورولوجسٹ ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر عبید. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. ڈاکٹر عبید مجھے بتائیے کہ مرگی کے حوالے سے ہم بات کریں, ایپیلیپسی آج اس کا عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے, تو سب سے پہلے مجھے بتائیے یہ بیماری ہے کیا اور اس کی وجوہات کیا ہیں, کیوں ہوتی ہے یہ بیماری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اللہ پاک نے سب کے دماغ میں کرنٹ رکھا ہے. اگر وہی کرنٹ جو نیورونز ہوتے ہیں, دماغ کے سیلز ہوتے ہیں, اپنی نارمل کوانٹٹی سے زیادہ نکلنے لگ جائے, کرنٹ کی مقدار زیادہ ہو جائے, تو پھر اس پہ دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک دورے کو ہم مرگی نہیں کہتے, 2 یا کم از کم 2 سے زیادہ جو دورے ہوتے ہیں, جھٹکے ہوتے ہیں, ان کو ہم مرگی کہتے ہیں. تو ایک کی تو بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, اور ویسے بھی مرگی 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک تو پرائمری ہوتی ہے جس کی کوئی سبب نہیں ہوتا, جو کہ بہت زیادہ کامن ہوتی ہے 70 to 75%, اور دوسری جو ہمارے پاس ہوتی ہے وہ سیکنڈری ایپیلیپسی ہوتی ہے. مرگی کو ہم ایپیلیپسی بھی کہتے ہیں. تو سیکنڈری کا مطلب 20 یعنی کہ کسی نے کوئی وجہ سے کوئی نہ کوئی کاز ہے, کوئی سبب ہے, اس میں سے جھٹکے پڑ رہے, تو یہ سیکنڈری ایپیلیپسی کہلاتی ہے. تو اس میں مطلب کرنٹ کا زیادہ نکل جانا اور کسی بھی وجہ سے تو مرگی شکل اختیار کر جاتا ہے. اب جب کرنٹ زیادہ نکلتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے, ہاتھ پاؤں بڑے مڑ جاتے ہیں,
کسی کی آنکھیں اوپر چڑھ جاتی ہیں, کسی بچے میں زبان دانتوں کے بیچ میں آ جاتی ہے, منہ سے تھوک کا یا جھاگ کا نکلنا, بیہوشی طاری ہو جانا, یورین کا پاس ہو جانا, یہ تمام علامات ہوتی ہے. اکثر بیشتر لوگ اس کو بڑا مسکنسیپشن ہوتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں جن بھوت کی بیماری ہو گئی. تو مرغی کے جو تو مرغی کے جو ہوتے ہیں نا وہ کسی بابا سے علاج کرا رہے تھے. بھائی ڈاکٹر صاحب مولوی صاحب کو دکھایا تھا, انہوں نے ان کو جن بھوت کی بیماری ہوئی تھی, پانی پڑنے کا دیا تھا. تو ہوتا کیا ہے کہ جب مسل ٹون انکریز ہو جاتی ہے, جب مسل کی ٹون انکریز ہو جاتی ہے تو ہاتھوں سخت ہو جاتے ہیں لکڑی کی طرح, تو بولتے ہیں جن چڑھ گیا, جن چڑھ گیا. بہت سے لوگ چپل سنگا رہے ہوتے ہیں, کوئی لوگ منہ میں پانی ڈال رہے ہوتے ہیں, کوئی لوگ ڈنڈے مار رہے ہوتے ہیں اپنے مریض کو کہ جن باہر نکلے, جن باہر. وہ آلریڈی بیچارہ تکلیف میں ہے, اس کو آپ ڈنڈے مار رہے ہیں کہ بھائی جن باہر نکلے. تو جن بھوت کی بیماری نہیں ہے, یہ ایک دماغی مرض ہے اور قابل علاج مرض ہے. الحمدللہ اس کا 70-80% اس کا بہترین علاج ہے, یہ دوائی کے ذریعے ٹریٹ ہو جاتا ہے یہ مسئلہ. اگر بر وقت اس کی تشخیص کرایا جائے, بر وقت کسی نیورولوجسٹ کے پاس آپ پہنچ جائیں تو یہ آرام سے مسئلہ جو ٹریٹ ہو جاتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو مرغی ہے وہ باپ نہیں بن سکتا, وہ ماں نہیں بن سکتی, زندگی میں کوئی کام نہیں کر سکتا, بچہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا, یہ بچہ اچھا اسٹوڈنٹ نہیں بن سکتا. تو ایسا نہیں ہے. دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ ہالی ووڈ اسٹار ہیں, بالی ووڈ اسٹار ہیں, اسپورٹس مین ہیں, فٹ بالرز ہیں, پولیٹیشینز ہیں. دنیا کے نام تو نہیں لینا چاہوں گا, لیکن دنیا کے پولیٹیشینز ہیں جو کہ مرغی کے ساتھ جی رہے ہیں, اور بہت بڑے نام کے ساتھ جی رہے ہیں دنیا میں. صحیح صحیح, بالکل صحیح کہا آپ نے. اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گی ڈاکٹر عبید کہ اس میں جو آپ کو مطلب دورہ پڑتا ہے, آپ نے ابھی جیسے کہ بتایا اس میں ہاتھ پیر مڑ جاتے ہیں, وہ دورہ کب آئے گا, کتنی دیر کا ہوگا, تو یہ کبھی بھی آ سکتا ہے یا کوئی اس کی سمٹمز ہیں کچھ, کیونکہ اس طرح تو یہ خطرناک مرض ہوا نا؟ دیکھیں جی, ایسی تو آج کل کوئی دنیا میں مشین بنی نہیں ہے کہ بتا سکے کہ اس کو اتنے سال بعد جھٹکا آئے گا, اتنے مہینے بعد جھٹکا آئے گا, اتنے گھنٹوں بعد جھٹکا آئے گا. ایسا تو کوئی مشین نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر کسی کو ایک مرتبہ مرغی کا جھٹکا پڑ جائے, اور اس کے لیے خاص قسم کا ٹیسٹ ہوتا ہے EEG, جیسے ECG ہوتی ہے نا دل کی پٹی, ایسے دماغ کی پٹی کرانی پڑتی ہے EEG, جس کو ہم کہتے ہیں الیکٹرو انسیفالوگرام, وہ کرانی پڑتی ہے. تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ پیشنٹ کو مرغی ہے یا نہیں. اب دوسری بات یہ کہ بہت سے مریض ایسے ہوتے ہیں ان کی EEG نارمل آتی ہے اور ان کو ایک مہینے کے اندر 5 دورے پڑ چکے ہوتے ہیں. تو ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب اللہ کا شکر ہے ہماری رپورٹ نارمل آئی ہے, ہمارے مریض کی مرغی نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے, بھلے آپ کی EEG کی رپورٹ نارمل آئے, اگر مریض کو 2 یا 2 سے زیادہ جھٹکے پڑ گئے تو ہمیں اس کو ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کرنی ہے, لازمی ٹریٹمنٹ دینی ہے آپ کو اس کو, تاکہ وہ آگے چل کے جھٹکوں سے بچ سکے. پھر اس کے ساتھ میں ایڈوائز کرنا ہے کہ آپ گاڑی نہیں چلا سکتے, آپ اکیلے سو نہیں سکتے, آپ واش روم میں جائیں گے تو گیٹ لاک نہیں کر سکتی. خدا نہ خواستہ آپ کو واش روم میں نہاتے ہوئے آپ کو اگر فٹس پڑ جائے, خدا نہ خواستہ آپ کو ڈرائیونگ کرتے ہوئے فٹس پڑ جائے, خدا نہ خواستہ آپ روڈ کراس کرنا آپ کو فٹس پڑ جائے, ٹی وی کا استعمال, لیپ ٹاپ کا استعمال کم کرنا ہوتا ہے. آپ کو شاید یاد ہوگا ایک بہت مشہور کارٹون ہے جاپان کا, پوکیمون نام سے کارٹون آتا تھا جاپان میں, بچے وہ بہت دیکھتے تھے. تو جو ٹی وی کی ریز ہوتی ہیں وہ الٹرا وائلٹ ریز ہوتی ہیں, اس سے بھی بچوں میں مرغی کے جھٹکے پڑنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں. تو جب بچوں کو مرغی کے جھٹکوں کا مسئلہ بڑھ گیا جاپان کے اندر, تو جاپان کی جو ڈاکٹر تھے انہوں نے ریسرچ کیا کہ کیوں پڑ رہا ہے بچوں کو, کیوں بچے مرغی کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں. تو انہوں نے جب ریسرچ کیا تو پتہ چلا کہ بچے اس ٹائم سے لے کے صبح 6 بجے سے لے کے 7 بجے تک ٹی وی کے آگے بیٹھتے ہیں اور پوکیمون کارٹونز دیکھتے ہیں. تو انہوں نے اس کارٹون کے اوپر بین کر دیا, جاپان کی گورنمنٹ نے اس کارٹون کے اوپر بین کر دیا. تو یہی وجہ کہ ریز جو ہوتی ٹی وی کی ریز ہو گئی, لیپ ٹاپ کی ریز ہو گئی, اور یہ آپ کی جو ہے کمپیوٹر کی ریز ہو گئی, ان سے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں مرغی جھٹکے پڑنے کے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ ڈاکٹر عبید یہ مجھے بتائیے کہ اگر مطلب یہ وجوہات آپ بتا رہے ہیں, تو کیا یہ بھی اس کی ایک وجہ ہے کہ جو الزائمر کے مریض ہیں یا جن کو ٹیومر ہے یا پھر کسی کو ہیڈ انجری ہو جاتی ہے تو ان لوگوں کو بھی یہ ایپیلیپسی ہو سکتی ہے؟ بالکل, جن کو ہیڈ انجری ہوتی ہے اس کو بھی ایپیلیپسی ہو سکتی ہے. جن کو فالج ہوا ہے اس کے بعد بھی ان کو جو چانسز ہوتے ہیں 6 مہینے بعد, 1 سال بعد, 2 سال بعد یا 5 سال بعد چانسز ہوتے ہیں فالج کے کہ مرغی کا ان کو جھٹکا پڑے. برین ٹیومر کے اندر مرغی کے ہوتے ہیں اپنے جھٹکے پڑتے ہیں. گردن توڑ بخار ہو گیا, دماغ کے مختلف انفیکشن ہو گئے, گردن توڑ بخار ہو گیا, وائرل انکفلائٹس ہو گیا, اس میں مرغی جھٹکے پڑتے ہیں. جب یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہیلمٹ پہن کے بائک چلا رہے ہیں تو 20% آپ نے اپنے آپ کو پوسٹ ٹرامیٹک ایپیلیپسی سے بچا لیا, یعنی کہ وہ مرغی کے جھٹکے جو کہ سر میں چوٹ لگنے کے بعد ہوتے ہیں, تو 20% آپ نے اپنے آپ کو سیو کر لیا ہیلمٹ پہننے سے. صحیح. اور ڈاکٹر عبید, آج کے جو یہ دن منایا جا رہا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں میں اس کے مرض کے حوالے سے آگاہی فراہم کی جائے, کیونکہ ابھی بھی یہ مرض مس ڈائگنوز کیا جاتا ہے, بلکہ ڈائگنوز اس لیے نہیں کیا جاتا, لوگ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے. مسکنسیپشن ہے وہی جو آپ نے بتایا کہ جن بھوت آ گئے ہیں اور پھر اسے کسی پیر کے پاس یا کسی اتارنے والے کے پاس لے جاتے ہیں, تو مریض اس سے اور سفر کرتا ہے. تو وہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں, میں چاہوں گی کہ آپ اس مرض کے بارے میں آگاہی فراہم کیجیے. اچھا دیکھیں, اگر کسی کو
خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے جو بھی مجھے دیکھ رہا ہے یا سن رہا ہے تو اگر اس کے کوئی مریض کو بار بار بیہوشی ہو رہی ہے یا ان کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں, ہاتھ پاؤں سخت ہو جاتے ہیں, یا بیٹھے بیٹھے بیہوش ہو گئے, بچہ بیٹھے بیٹھے باتیں نہیں کرنے لگا, مطلب ایک عجیب سے رسپانس دینے لگا ہے, ٹھیک ہے, آنکھیں اوپر چڑھ جانا, زبان کا دانتوں کے بیچ میں آ جانا, منہ سے جھاگ آ جانا, اگر اس قسم کی کوئی بھی علامات ہو رہی ہیں تو فوراً اپنے مرض کی تشخیص کروائیں, کسی بھی نیورولوجسٹ سے ملیں, دماغ کے ڈاکٹر سے ملیں, تاکہ آپ کے جو مسئلہ ہے ایپیلیپسی جس کو جو کہ لگ رہی ہے, مرگی کا جو مسئلہ ہے, اس کا بر وقت اس کا تشخیص ہو سکے, اس کی انویسٹیگیشن ہو سکے اور پراپر علاج ہو سکے, تاکہ آپ ایک اچھی زندگی گزار سکیں. دیکھیں مرگی کا جو مسئلہ ہے نا, اس کو ہمارے معاشرے میں ایک اسٹیگما سمجھا جاتا ہے, داغ دبا سمجھا جاتا ہے. لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی ہے اور ان کے سسرال والوں کو, شوہر کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس کی مرگی ہے. اچھا ڈاکٹر عبید, مجھے شارٹلی یہ بھی بتا دیجئے کہ خدا نہ خواستہ ہم اگر کسی کو دیکھیں کہ اس کو وہ دورہ آیا ہے, مرگی کا دورہ آیا ہے, تو اس کو ہم کس طرح سے اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے, کیونکہ بہت سارے لوگ ڈر جاتے ہیں, اس کے پاس نہیں جاتے پیشنٹ کے پاس. دیکھیں اگر کسی کو مرگی کا دورہ آیا, 3 کام نوٹ کر لیں, صرف 3 کام جو کر دیں ایز اے لیمن, نان میڈیکل کو 3 کام کریں کہ سب سے پہلے پیشنٹ کو لیفٹ لیٹرل پوزیشن میں لٹھا دینا ہے, یعنی کہ الٹی کروٹ دے کے لٹھا دینا ہے, الٹی کروٹ دے کے لٹھا دینا الٹی سائڈ پہ, اس کی گردن کو تھوڑا اوپر کر دیں گے, ٹھیک ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو کہ ہمارے یہاں پہ سب سے زیادہ بلینڈر ہوتا ہے کہ اس کو NPO کر دینا, منہ میں کچھ نہیں ڈالنا, اس کے منہ میں پانی, کھجور, جوس, چینی کے شوگر کم ہو گئی جو بولتے لوگ, کچھ بھی نہیں دینا اس کے منہ میں جب تک وہ ہوش میں نہیں آ جائے. صحیح صحیح, بس یہ 2 چیزیں امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. اور اگر 5 منٹ سے زیادہ ہو جائیں جھٹکوں کا دورانیہ تو فوراً آپ ایمبولینس کو بلا کے پیشنٹ کو ہاسپٹل بھیجیں. صحیح, ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر عبید خانزادہ ہمارے ساتھ موجود تھے, جو کہ مرگی کے حوالے سے آگاہی فراہم کر رہے تھے. پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے. ملاقات ہوگی کچھ نئے موضوعات کے ساتھ, تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.